जब वो गुस्सा दिखाकर जाता था तो इसकी परवाह नहीं करती थी, अपने बच्चे से लगी रहती थी। दूसरे तीसरे दिन वो खुद ही इससे सुलह कर लेता था। आज वो सुलह करने पहुंच गई। मुश्ताक दूसरे कमरे में फर्श पर चटाई बिछाए हुए लेटा हुआ था, इधर से उधर करवटें बदल रहा था। इसे दरवाजे पर देखते ही चौंक गया, फौरन ही उठकर बैठ गया। पिछले 5 बरसों में वो हमेशा नाराज़ होता रहा था, फिर खुद ही इसे मनाता रहा था। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वो इसे मनाने आई हो। वो शदीद हैरानी से और सवालिया नज़रों से इसे देख रहा था। वह आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई इसके पास आई, फिर चटाई पर दोजाना होकर बैठ गई। इसका सर झुका हुआ था। वो चेहरे से शर्मिंदगी जाहिर कर रही थी, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोल रही थी। वो इंतज़ार कर रहा था कि जब आई है तो ज़रूर कुछ बोलेगी। वैसे उसका झुका हुआ सर कह रहा था कि वो अपने रवैये पर शर्मिंदा है। ये बात भी मुश्ताक के लिए शदीद हैरानी का बायस थी कि इसे अपने गलत रवैये का एहसास हो गया था और वो शर्मिंदा सी दिखाई दे रही थी। इसके लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि पहली बार वो अपनी गलती का एहसास करके नदामत से इसके पास आई थी। वो थोड़ी देर तक इंतज़ार करता रहा, फिर बोला, क्या बात है, अपने बेटे को तना छोड़कर आई हो? वैसे तुम्हारा इस तरह आना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ बोलो तो सही। वो धीमी आवाज़ में बोली, हम दूसरा बेड खरीद कर लाएंगे, फ़ाखिर इस पर सोया करेगा। इस मुख्तसर से फ़िक्रे ने उसे समझा दिया कि आइंदा इनके दरमियान कोई दीवार नहीं रहेगी। वो खुशी से निहाल हो गया और उसे अपने नज़दीक तर करते हुए बोला, फ़ाखरा, फ़ाखरा, आज तुमने मुझे बहुत ही खुश कर दिया है। वो उसके करीब होते हुए बोली, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, तुम भी मेरी बात मानोगे, मेरे एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाओगे। मैंने कभी तुम्हारे एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाई है। तुम झूठ बोल रहे हो, मुझसे छुप कर अपने वालिदैन से मिलने जाते हो। मैं तुमसे बहस नहीं करूंगी, बस ये चाहती हूँ कि जिस घर का दरवाज़ा मेरे लिए बंद है, तुम इस दरवाजे पर आइंदा नहीं जाओगे। वो बोला, तुमने मुझे तन्हा छोड़ दिया था, मुझे सहारे की ज़रूरत थी, इसलिए मैं अम्मी की तरफ चला गया। आज तुम मुझे इतनी अपनाइयत, इतनी खुशियाँ दे रही हो कि आइंदा इस दरवाजे पर तुम्हारे साथ जाऊँगा, वरना कभी इधर का रुख नहीं करूँगा। शादी के 5 साल बाद फ़ाखरा को पहली बार वो अपना अपना सा लग रहा था और उसे ऐसी खुशियाँ और इत्मीनान मिल रही थी जैसे वो सारी दुनिया को फतह कर रही हो। भोले खान को यकीन था कि जब राजा गुलनवाज का दिल भर जाएगा तो वो नीलों से बेजार हो जाएगा, इसे घर के कचरे की तरह बाहर निकाल फेंकेगा। जब एक मर्द का सहारा छूट जाएगा, सर पर छत नहीं रहेगी, तो वो पछताकर बाप के पास लौट आएगी। वो बूढ़ा पुराना पापी था, रईसों के मिजाज को खूब समझता था। इसने सोचा कि नीलू के मुकाबले में राजा गुलनवाज के सामने नौशाद की बेटी गजाला को पेश करेगा, लेकिन इन दिनों वो खिलती हुई कली थी। नौशाद ने एतराज़ किया था और भोले खान से कहा था, जल्दबाजी ना करो, अभी इसे खिलने दो, मैं इसे सिका पढ़ा रही हूँ। जब इसमें कुछ तेज़ी तर्रारी आ जाएगी तब राजा गुलनवाज जैसे रईसों को फांसा जाएगा। एक तो भोले खान छटा हुआ था, ऊपर से नौशाद भी कुछ कम नहीं थी। इन दोनों के साय में गजाला ने ऐसी तबीयत हासिल की थी कि कली से फूल और फूल से एकदम भरी हुई बंदूक बन गई थी और हवीस के काउंटर पर हाथों हाथ केश हो सकती थी। लोग गलत रास्तों से भी खुशियां हासिल करते हैं और खुशनसीब कहलाते हैं। भोले खान ने पहली बीवी के ज़रिए खुशनसीबी हासिल करनी चाहिए। वो मर गई तो बेटी का सहारा लिया, फिर नौशाद को उसकी जवान बेटी समेत अपने घर ले आया। दौलत और खुशियाँ हासिल करने के लिए तरह तरह के हथकंडे आजमाए, लेकिन अच्छा खाना पीना और अच्छा पहनना ओढ़ना कभी कभी नसीब होता रहा। अब गजाला से आस बनती थी कि इसके ज़रिए अच्छी खासी दौलत हासिल हो सकेगी। भोले खान ने गजाला के सर पर मोहब्बत से हाथ फेरते हुए कहा, नौशाद, हमारी फर्माबरदार बेटी है, नीलों की तरह हमसे दगा नहीं करेगी। इस कमज़र्फ बेटी ने
میرا گھر برباد کر دیا، اب میں اسے آباد نہیں رہنے دوں گا۔ منصوبہ بن چکا تھا، جو تدبیر سوچی گئی تھی اس پر عمل کرنے کے لیے نوشاد اپنی بیٹی غزالہ کو لے کر اس کوٹھی میں پہنچا جہاں نیلو راجہ گل نواز کے ساتھ ازدواجی زندگی گزار رہی تھی۔ اپنی خوش نصیبی پر خدا کا شکر ادا کر رہی تھی اور اس بات سے بے خبر تھی کہ آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ راجہ گل نواز کے ساتھ لان میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کاروبار کے سلسلے میں اور اپنی بیوی اور بچے سے ملنے کبھی لندن جایا کرتا تھا اور کبھی پاکستان آ کر چند ہفتے یا چند مہینے گزارا کرتا تھا۔ وہ چھوٹی سی کوٹھی اس کی ملکیت تھی۔ وہاں رہنے کے دوران میں کبھی کبھی گھر والی کی کمی پوری کرنے کے لیے وہ کسی نہ کسی کو ایک رات کے لیے بلا لیا کرتا تھا۔ جب سے نیلو اس کی زندگی میں آئی تھی تب سے یہ سلسلہ بند ہو چکا تھا۔ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ اس کے راجہ صاحب کسی اور رانی کی آرزو نہ کریں۔ وہ دن رات اس کی خدمت کرتی تھی، اس کے دن رات کا حساب رکھتی تھی کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ کاروبار میں بھی دلچسپی لیتی تھی کہ وہ کس طرح کاروباری معاملات میں وقت گزار رہا ہے۔ وہ یہی چاہتی تھی کہ اسے فاضل تفریح اور عیش و عشرت کے لیے فرصت نہ ملے، اور جو فرصت ملے تو وہ اس کی تمام مصروفیات کو اپنے لیے وقف کر لے۔ اب وہ یہی کرتی آ رہی تھی۔ نوشاد اپنی بیٹی کے ساتھ اس کوٹھی کے لان میں گھس آئی۔ چوکیدار اسے روکتا ہی رہا۔ وہ یہ کہتی رہی کہ راجہ گل نواز اس کا داماد ہے اور وہ اس کی ساس ہے۔ چوکیدار نے کہا، میں نے آپ کو پہلے یہاں کبھی نہیں دیکھا۔ نوشاد نے 100 کا ایک نوٹ نکال کر دکھاتے ہوئے کہا، اسے تو دیکھا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے وہ نوٹ اس کے ہاتھ پر رکھا تو وہ چپ رہ گیا، آگے کچھ کہنا بھول گیا۔ راجہ گل نواز لان میں کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر چوکیدار سے پوچھا، کون ہے دین محمد؟ نوشاد اپنی بیٹی کے ساتھ تیزی سے چلتی ہوئی قریب آتے ہوئے بولی، بیٹے تم مجھے نہیں پہچانتے ہو، لیکن میری بیٹی نیلو مجھے اچھی طرح پہچانتی ہے۔ نیلو نے سر گھما کر دیکھا، پھر نوشاد پر نظر پڑتے ہی ایک دم سے اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنے برسوں بعد وہ اچانک ہی اس کے دروازے پر چلی آئے گی، جبکہ اس نے اپنے باپ کو بھی دروازے پر آنے سے منع کیا تھا۔ وہ پہلے تو کچھ بول نہ سکی، حیرانی اور پریشانی سے ان ماں بیٹی کو دیکھتی رہی۔ تقریباً 5 برس پہلے اس نے غزالہ کو دیکھا تھا، اب تو وہ پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ ایسی بھرپور جوان تو شیزہ ہو گئی تھی، ایسی بلا کی خوبصورتی اور شادابی پائی تھی کہ جو اسے ایک بار دیکھتا پھر دیکھتا ہی چلا جاتا۔ نیلو نے گھبرا کر اپنے میاں کو دیکھا تو میاں صاحب کی نظریں کٹی ہوئی پتنگ کی طرح غزالہ پر پہنچ کر اٹک گئی تھیں۔ وہ پلٹ کر نوشاد سے بولی، آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ وہ ڈٹائی سے مسکراتے ہوئے بولی، اے بیٹی، خون کے رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے، مانا کہ میں سوتیلی ماں ہوں لیکن تمہارے سگے باپ کی بیوی ہوں۔ میرا کوئی باپ نہیں ہے، جو تھا وہ مر چکا ہے۔ تم نفرت اور غصے سے کوستی رہو گی تو وہ نہیں مرے گا۔ جتنی زندگی ہے اتنے دنوں تک تو ضرور جیے گا۔ خدا بھی گناہ گاروں کو معاف کر دیتا ہے، کیا تم اپنے باپ کو معاف نہیں کرو گی؟ ادھر غزالہ بڑی خاموشی سے اپنی ادائیں دکھا رہی تھی، راجہ گل نواز سے نظریں ملا کر اس سے نظریں چرا رہی تھی اور چوری چوری شرما شرما کر اسے دیکھ رہی تھی۔ نیلو نے کہا، میں نے سختی سے کہہ دیا تھا کہ اگر وہ یہاں قدم رکھے گا تو اسے بے عزت کر کے یہاں سے نکالا جائے گا۔ وہ بہت مکار ہے، خود تو نہیں آیا لیکن اس نے مٹھائی کی اس پلیٹ کے ساتھ تمہیں یہاں بھیج دیا ہے۔ نوشاد نے کہا، تم غصے میں ایسا کہہ رہی ہو جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ اس نے راجہ گل نواز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دروازے پر آنے والوں سے اخلاقاً مسکرا کر باتیں تو کرنی چاہیے، کم از کم ایک گلاس پانی کے لیے پوچھنا تو چاہیے۔ راجہ گل نواز نے ایک نظر غزالہ پر ڈالی۔ غزالہ نے گہری سانس لے کر اسے دیکھا اور بولا، نیلو یہ کیا حرکت ہے؟ تمہیں اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دینا چاہیے اور تم ایسی کم ظرفی دکھا رہی ہو۔ اس نے چونک کر اپنے میاں کو دیکھا، پھر کہا، آپ مجھے کم ظرف کہہ رہے ہیں؟ تمہاری ان حرکتوں کے پیش نظر اور کیا کہنا چاہیے؟ ہو سکتا ہے تمہیں ان سے اختلافات ہوں، لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ صرف تمہارا نہیں میرا بھی گھر ہے۔ تم یہاں کسی کی بے عزتی کرو گی تو میری بھی بے عزتی ہوگی۔
तुम्हें मेरी इज्जत का कुछ तो ख्याल रखना चाहिए। आप मेरे बाप की जलालत को अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं, फिर भी इनकी इज्जत करने को कह रहे हैं। मुझसे बहस ना करो, मैं जो चाहता हूँ वो करो। फिर इसने नौशाद को देखते हुए कहा, आप यहाँ आएँ, तशरीफ़ रखें। वो खुश होकर बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरी एक ही बेटी ग़ज़ाला है, 10वीं जमात में है, बोर्ड का इम्तहान देने वाली है, माशाल्लाह बहुत ज़हीन है। राजा गुलनवाज ने ग़ज़ाला पर भरपूर नज़र डालते हुए कहा, बेशक, देखने से ही पता चलता है कि आपकी बेटी सिर्फ हसीन ही नहीं, ज़हीन भी है। नीलो इन माँ बेटी को देख रही थी, गुस्से से तिलमिला रही थी। राजा गुलनवाज आम हालात में सिर्फ बड़ी मोहब्बत से पेश आया करता था, लेकिन जब इसके मिजाज के खिलाफ कोई बात होती थी तो इसे गालियाँ भी देता था और इसकी पिटाई भी करता था। जानवर हो या इंसान, अपने मालिक के लाख जूते खाता है, बुरा नहीं मानता। वो भी बुरा नहीं मानती थी। इसे अपना अन्नदाता, अपना आका समझकर इसके जालिमाना अंदाज से भी प्यार करती थी। इसने ज़रा सख्त लहजे में कहा, जाओ और किसी मुलाजमा से कहो कि 2 गिलास ठंडा जूस ले आए। नीलो ने एक नज़र ग़ज़ाला पर डाली, फिर इससे कहा, मैं इनकी खातिर मदारत नहीं करूँगी। इसने अपने पर्स में से 100 का एक नोट निकालकर ग़ज़ाला की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यहाँ से जाओ और घर जाते हुए रास्ते में जूस पी लेना। ग़ज़ाला एकदम से उछलकर खड़ी हो गई। फिर राजा गुलनवाज से बोली, मैं यहाँ मोहब्बत से आई हूँ, किसी लालच से नहीं आई हूँ। आपके 100 रुपये का बहुत बहुत शुक्रिया। हम यहाँ से चलें। राजा गुलनवाज ने फ़ौरन ही उठकर कहा, प्लीज़ जस्ट अ मिनट, ज़रा रुक जाओ। ये कहकर उसने दांत पीसते हुए नीलो को फिर देखा और कहा, तुम चाहती हो कि तुम्हारी इंसल्ट ना हो तो इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। और इंसल्ट कैसे होती है? मियाँ का रवैया ही तौहीन-आमेज़ था। वो जवाबन कुछ कहना चाहती थी। वो गुस्से से धारते हुए बोला, गेट लॉस्ट। वो ज़िल्लत के एहसास से ज़मीन में गड़ने लगी, झुंझुला कर वहाँ से जाने लगी। वो अपने आका के तेवर को खूब समझती थी। वो इसे सोने के निवाले खिलाया करता था, लेकिन कभी गुस्से की हालत में, कभी नशे की हालत में। रात को इसका कचूमर बना दिया करता था। वो जैसा भी था, इसके बेहतरीन मुस्तकबिल की और नेक नामी की ज़मानत था। वो इसे दिलो जान से चाहती थी, लेकिन इस वक्त इसकी आंखों में आंसू आ गए थे। कोठी के अंदर पहुंचते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। इन माँ बेटी को देखते ही दिल में जो अंदेशा पैदा हुआ था, अब वो मुस्तहकम होता जा रहा था। दिल में तजस्सुस भड़क रहा था कि पता नहीं वो माँ बेटी राजा गुलनवाज से क्या बातें कर रही हैं और किस तरह इसे फांस रही हैं। वो आंसू पोंछती हुई किचन में आई, फिर मुलाजमा से बोली, मेहमान आए हुए हैं, 2 गिलास जूस लेकर लान में जाओ। वहाँ से वो अपने बेडरूम में आई। बेडरूम की खिड़की से लान का वो मंजर दिखाई दे रहा था, जहाँ वो तीनों कुर्सियों पर एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे और हंस हंस कर बातें कर रहे थे। राजा साहब जैसे दौलतमंद लोहे के चने होते हैं, लेकिन इन चनों को हविस की हांडी में डाला जाए तो वो एक ही आंच में गल जाते हैं, चबाने के काबिल हो जाते हैं। नीलो अपने मियाँ की हविस परस्ती को खूब समझती थी। जब भी मियाँ साहब लंदन से आते थे तो अक्सर नए फूल, नई खुशबुओं की बातें करते रहते थे। वो दोनों जूस पीने के बाद उठकर खड़ी हो गई। नीलो ने इत्मीनान की सांस ली कि वो जा रही हैं, लेकिन राजा गुलनवाज ने कोठी के अंदर ले आया था। नीलो भी ड्राइंग रूम में आ गई। राजा साहब ने इनसे कहा, ग़ज़ाला कोठी को अंदर से देखना चाहती है। इसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ है, शेर व शायरी से बहुत दिलचस्पी है। फिर वो ग़ज़ाला से बोला, आओ मैं तुम्हें अपनी लाइब्रेरी दिखाता हूँ। वहाँ तुम्हें नए और पुराने तमाम शोरा की किताबें मिलेंगी। नौशाद ने मुस्कुराते हुए नीलो को देखा, फिर कहा, नीलो, हम यहाँ ड्राइंग रूम में बैठते हैं, इन्हें जाने दो। नीलो ने तंज़िया अंदाज में ग़ज़ाला को देखा, फिर कहा, मुझे भी शेर व शायरी से बहुत दिलचस्पी है, मैं भी इनके साथ जाऊँगी। राजा गुलनवाज ने कहा, तुम फिर बेतुकी बातें कर रही हो। तुम्हें यहाँ ड्राइंग रूम में रहकर इन्हें कंपनी देनी चाहिए। यहाँ बैठकर इनसे बातें करो, हम अभी आते हैं। वो ग़ज़ाला के साथ चलता हुआ ड्राइंग रूम से बाहर कोठी के दूसरे हिस्से की तरफ चला गया। वो एक बात सिर्फ एक बार कहता था, इसके बाद बहस व तकरार पसंद नहीं करता था। वो अपने मियाँ के मिजाज को खूब समझती थी।
اس لیے چپ کھڑی رہی۔ جب وہ چلا گیا تو نوشاد نے مسکرا کر کہا، آؤ بیٹھو، میں تمہیں کچھ سمجھانا چاہتی ہوں۔ وہ حقارت سے بولی، جتنا میرے باپ نے سمجھایا وہی بہت تھا، اس کے بعد اب کچھ سمجھنے کی ضرورت نہیں رہی ہے۔ وہ آرام سے صوفے کی پشت پر ٹیک لگا کر بولی، بہت کچھ سمجھنے کے بعد بھی سب کچھ سمجھنے کے لیے رہ جاتا ہے۔ زندگی کے کڑوے گھونٹ پینے کے بعد یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کے بعد اور کڑوے گھونٹ نہیں ملیں گے۔ وہ ایک صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی، یہ تو میں تمہیں دیکھتے ہی سمجھ گئی کہ میری زندگی میں زہر کھولنے آئی ہو، مگر تم بہت پچھتاؤ گی۔ وہ ہنسنے لگی، ہنستے ہنستے کہنے لگی، کھسیانی بلی کو کھمبا نوچتے دیکھ رہی ہوں۔ یہ بتاؤ، کیا آج کل تم آئینہ دیکھتی ہو؟ نیلو نے اسے سوالیہ نظروں سے گھور کر دیکھا۔ وہ بولی، آئینہ دھوکہ دیتا ہے، بس صورت کو خوبصورت اور بوڑھی کو جوان بتاتا ہے، لیکن جس میں عقل ہوتی ہے وہ آئینے کے سامنے اپنی خوبیاں ہی نہیں خامیاں بھی دیکھتا ہے۔ تمہیں دیکھنا اور سمجھنا چاہیے کہ تمہاری عمر ڈھل رہی ہے۔ ملازمت کرنے والوں کو بڑھاپا آتے ہی ریٹائر کر دیا جاتا ہے۔ کھلتے ہوئے پھولوں کو صبح گلدان میں سجایا جاتا ہے، شام ہوتے ہوتے وہ مرجھانے لگتے ہیں، انہیں گلدان سے نکالنا پڑتا ہے۔ بازار کی عورتیں جوانی کی ایک ایک بوند خرچ کر دینے کے بعد نئی آنے والیوں کے لیے جگہ چھوڑ دیتی ہیں۔ یہ کوٹھی حقیقتاً ایک کوٹھا ہے، اسے لکھ لو کہ میری بیٹی اس کوٹھے میں آنے والی ہے اور تم یہاں سے جانے والی ہو۔ وہ بڑے دکھ سے بولی، تمہیں میرا گھر، میری خوشیاں چھین کر کتنی خوشی ہوگی؟ انسان اتنا کمینہ کیوں ہے؟ وہ دوسروں سے چھینتا کیوں ہے؟ اپنے گریبان میں جا کر یہی سوال کرو۔ تم نے بھی راجہ صاحب کی پہلی بیوی سے اس کا شوہر چھین لیا، اس کا یہ گھر چھین لیا۔ اس دنیا میں بہت کم خوش نصیب ایسے ہیں جنہیں مانگنے سے محبت مل جاتی ہے، ورنہ جہاں سر اٹھا کر دیکھو وہاں چھینا جھپٹی کا عمل جاری ہے اور جاری رہے گا۔ نیلو بہت کم بول رہی تھی، اس کی باتیں سن رہی تھی اور سننے کے دوران میں بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا۔ راجہ صاحب غزالہ کو لے کر لائبریری میں گئے تھے۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے انسان تھے، لیکن کم سے لڑکیاں جب بڑی عمر والوں کو پڑھاتی ہیں تو وہ اپنی پچھلی تمام پڑھائی بھول جاتے ہیں۔ نیلو کا دل ڈوب رہا تھا۔ اس وقت وہ ان ماں بیٹی کے سامنے اپنی بے عزتی کرانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے دل پر جبر کیے بیٹھی تھی اور خون کے گھونٹ پی رہی تھی۔ وہ دونوں تقریباً پون گھنٹے بعد واپس آئے۔ غزالہ کے ہاتھ میں کچھ کتابیں تھیں۔ وہ چہک کر بولی، امی، راجہ صاحب بہت ہی باذوق انسان ہیں، شعر بھی کہتے ہیں، انہوں نے اپنے کئی اشعار سنائے ہیں، میں یہ کتابیں گھر لیے جا رہی ہوں۔ پھر وہ نیلو کو دیکھتے ہوئے بولی، یہ تو کہہ رہے تھے کہ میں پوری لائبریری اور پورا گھر لے جا سکتی ہوں، لیکن میں نے مناسب نہیں سمجھا، آخر یہ میری نیلو باجی کا گھر ہے، ان کے پاس بھی تو کچھ رہنا چاہیے۔ آئیں اب ہم چلیں۔ نوشاد فاتحانہ انداز میں مسکرا کر نیلو کو دیکھ رہی تھی، پھر ماں سے بولی، باہر دھوپ اور گرمی ہے، پہلے کسی ملازم سے ٹیکسی منگوا لی جائے۔ راجہ گل نواز نے کہا، میری گاڑی آپ کو گھر تک پہنچا دے گی، میں ابھی ڈرائیور سے کہتا ہوں میرے ساتھ چلیں۔ وہ ان ماں بیٹی کے ساتھ کوٹھی سے باہر چلا گیا۔ ان کے جاتے ہی نیلو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اپنے آنچل سے منہ چھپا کر روتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی۔ راجہ گل نواز انہیں رخصت کرنے کے بعد واپس آیا تو ڈرائنگ روم میں اسے روتے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، پھر اس کے قریب آ کر بیٹھتے ہوئے بولا، یہ کیا حماقت ہے؟ کیوں خواہ رو رہی ہو؟ وہ اپنے آنسو پہنچتے ہوئے بولی، آپ نے ان کے سامنے میری بے عزتی کی اور پھر پوچھ رہے ہیں کہ میں کیوں رو رہی ہوں؟ وہ ذرا دھیمے لہجے میں بولا، میں تمہیں مارتا پیٹتا ہوں، تمہاری توہین کرتا ہوں، مگر تمہیں محبت بھی دیتا ہوں۔ یہ اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم مجھے دل و جان سے چاہتی ہو، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ اس وقت تم توہین کے احساس سے نہیں رو رہی ہو۔ دنیا کی ہر عورت کو آنے والی سوکن رلاتی ہے۔ وہ سسکتے ہوئے بولی، آپ نے مجھ سے شادی کی اور کتنی شادیاں کریں گے؟ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ شادی کر رہا ہوں، تم خیالی خیال میں میری شادی کرا رہی ہو اور اپنی سوکن لا رہی ہو۔ سچ بولیں، کیا آپ کا دل غزالہ پر نہیں آیا ہے؟ ہم تو من موجی ہیں، کسی پر دل آتا ہے تو ذرا دل پشوری کر لیتے ہیں،
اس کے بعد کون آتی ہے کون جاتی ہے ہم نے کبھی یہ حساب نہیں رکھا۔ میری پہلی بیوی کو اعتماد ہے کہ مجھے پاکستان میں کسی ساتھی کی ضرورت تھی تو میری ضرورت تھی اور اب بھی ہو، اس لیے میں نے تم سے شادی کی ہے۔ میری پہلی بیوی کو یقین ہے کہ دوسری کے بعد تیسری نہیں کروں گا۔ اس طرح تمہیں بھی مجھ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ کیسے بھروسہ کروں؟ آپ کی پہلی وائف کے پاس دولت ہے، جائیداد ہے، میرے پاس کیا ہے؟ میں مانتی ہوں پہلے کبھی 5-10 ہزار روپے میں نے ایک ساتھ نہیں دیکھے تھے، آج میرے اکاؤنٹ میں 3 لاکھ روپے ہیں، لیکن بینک بیلنس تو کسی بھی وقت ختم ہو سکتا ہے۔ یہ چھت میری نہیں ہے، کوئی بھی دوسری آنے والی مجھے اس گھر سے بے گھر کر سکتی ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ یہ کوٹھی میرے نام کریں گے، لیکن اب تک اپنا وعدہ پورا نہیں کیا ہے۔ میں نے کہا نا، کوئی میری منکوہا بن کر یہاں نہیں آئے گی، اور غزالہ تو کبھی نہیں آئے گی۔ اس نے چونک کر بے یقینی سے راجہ گل نواز کو دیکھا، پھر کہا، آپ تو اس کے آگے پیچھے جا رہے تھے۔ ایک تو وہ حسین ہے، میرے مقابلے میں بہت کم سن ہے، پھر یہ کہ میرے باپ نے اور اس سوتیلی ماں نے اسے بڑی زبردست ٹریننگ دی ہے۔ میں اس کے ناز و انداز دیکھ رہی تھی، آپ تو اسے ہاتھوں ہاتھ لے رہے تھے۔ بے شک میرا دل اس پر آ گیا ہے، لیکن وہ لمبا ہاتھ ماننا چاہتی ہے۔ نیلو نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ بولا، میں نے جب اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ فوراً ہی ہاتھ چھڑا کر بولی کہ میری زندگی میں کوئی ایک جیون ساتھی آئے گا۔ میں اپنے ماں باپ سے کہہ چکی ہوں، کوئی غلط دھندا نہیں کروں گی۔ نیلو نے حقارت سے کہا، بڑی پارسا بنتی ہے، میرا باپ ایسا کسائی ہے، یہ ابھی نہیں جانتی، وہ اسے کبھی ایک مرد کی کھوکر نہیں رہنے دے گا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ میں تمہارے باپ کو اچھی طرح جانتا ہوں، وہ تمہیں کیش کرتا رہے گا، لہٰذا لین دین کی باتیں کرو، نہیں کرو گی تو تمہارے ماں باپ خود ہی آ کر مجھ سے معاملات طے کریں گے۔ وہ ذرا چپ ہوا، پھر بولا، وہ کہنے لگی کہ آپ شریف آدمی ہیں، میرے جذبات کو سمجھیں، میں شریفانہ زندگی گزارنا چاہتی ہوں، جس طرح آپ نے نیلو باجی کو نیک نامی دی ہے اسی طرح مجھے بھی دے سکتے ہیں۔ آپ مجھے ایک گھر دیں گے، میرا مستقبل محفوظ کریں گے تو میں ماں باپ کو راضی کر لوں گی۔ میں نے کہا، میں نے پہلی وائف کی رضامندی سے دوسری شادی کی ہے، اب تیسری نہیں کروں گا۔ اپنی دونوں بیویوں کو دل و جان سے چاہتا ہوں، ان پر سوکن نہیں لاؤں گا۔ جب دل بہلانے کے لیے ایک نہ صحیح دوسری مل جاتی ہے تو پھر شادی کی ضرورت ہی کیا ہے؟ نیلو نے کہا، وہ تو یہاں سے ایسے خوش ہو کر گئی ہے جیسے میدان مار کر جا رہی ہو۔ وہ ایک آفر دے کر گئی ہے، اس کا خیال ہے کہ شاید میں اس کی آفر قبول کر لوں گا۔ نیلو نے پوچھا، وہ آخر کیا ہے آفر؟ وہ کہہ رہی تھی کہ میں اس سے شادی نہ کروں، نکاح نہ پڑھاؤں، اگر میں اسے ایک اچھا سا فلیٹ خرید کر دوں گا اور ہر ماہ 25,000 روپے ادا کرتا رہوں گا تو وہ صرف میری داشتہ بن کر رہے گی، پھر کسی دوسرے کا منہ نہیں دیکھے گی۔ نیلو نے ناگواری سے کہا، باتیں بنا رہی ہے، میرے باپ کے ہاتھوں میں رہ کر اس ہاتھ سے اس ہاتھ نہ جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ تائید میں سر ہلاتے ہوئے بولا، مجھے بے وقوف سمجھ رہی ہے، لیکن میں نے بھی بات صاف کر دی ہے، اسے کہہ دیا ہے کہ اتنا مہنگا سودا نہیں کروں گا، تم پہلی بار آؤ گی تو 10,000 روپے دوں گا، اور پھر جب بھی آیا کرو گی تو 5,000 روپے لے جایا کرو گی۔ گھر جا کر اپنے ماں باپ سے یہ بات کہہ دو، میں اس سے زیادہ افورڈ نہیں کر سکوں گا۔ میں نے اسے اپنا موبائل نمبر دیا ہے۔ وہ ڈینگے مار رہی تھی کہ اور 2-3 رئیسوں نے اس کے باپ کو بڑی بڑی آفر دی ہیں، لیکن وہ میری ہی داشتہ بن کر رہنا چاہتی ہے۔ آج رات 9 بجے تک مجھے فون کرے گی اور اپنا فیصلہ سنائے گی۔ وہ نیلو کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر بولا، تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ میں اپنا فیصلہ سنا چکا ہوں، لیکن اسے پتہ نہیں کیوں اتنا یقین ہے کہ میں اس کی آفر قبول کر لوں گا۔ اس کے لیے ایک فلیٹ خریدوں گا اور ہر ماہ 25,000 روپے اس پر لٹایا کروں گا۔ اگر وہ یہاں سے فاتحانہ انداز میں خوش ہو کر گئی ہے تو یہ اس کی خوش فہمی ہے۔ میں آپ کے مزاج کو سمجھتی ہوں، آپ خواہ دولت نہیں لٹائیں گے اور شادی کر کے ایسی لڑکی کو گلے کا پھندا نہیں پہنائیں گے۔ آپ نے ساری باتیں سچ سچ بتا دیں، اب میں مطمئن ہو گئی ہوں۔ وہ بولا، میری پہلی وائف ہمیشہ سے میری ہمراز رہی ہے،
وہ جانتی تھی کہ میں پاکستان جا کر ہمیشہ پاک صاف نہیں رہتا ہوں، لیکن وہ اس سلسلے میں لڑتی جھگڑتی نہیں تھی۔ وہ یہ بھی سمجھتی تھی کہ پاکستان میں کسی سے شادی کر لوں گا، اور میں نے تم سے شادی کر لی۔ میں یہ ساری باتیں جانتی ہوں، اور آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں کس طرح آپ کے مزاج کو سمجھتی ہوں اور آپ کی پسند اور ناپسند کے مطابق زندگی گزار رہی ہوں۔ تو پھر تم مجھ سے تعاون کرو گی؟ جب وہ میری آفر مان لے گی، پہلی بار 10,000 اور پھر 5,000 پر راضی ہو جائے گی، تو تم کبھی کبھی اسے ایک رات کے لیے یہاں آنے دیا کرو گی۔ یہ بڑی تکلیف دہ بات تھی۔ وہ پریشان ہو کر بولی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ میرے ہی گھر میں، میری ہی چھت کے نیچے اس دشمن لڑکی کے ساتھ رات گزاریں گے؟ تم اچھی طرح جانتی ہو میں عزت دار ہوں اور اپنی بدنامی سے بہت ڈرتا ہوں۔ میں نے کبھی تمہیں کسی ہوٹل میں یا کسی دوست کی کوٹھی میں نہیں بلایا تھا۔ میں کبھی اس معاملے میں کسی دوست کو رازدار نہیں بنا تھا۔ میری عزت کو، نیک نامی کو سمجھو اور گھر کی چار دیواری میں بات چھپی رہنے دو۔ آپ ان کی مکاریوں کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اگر وہ مجھے یہاں سے نہ نکال سکے تو اپنی لڑکی کو یہاں بھیج کر کسی بھی طرح آپ کو بدنام کرنا چاہیں گے۔ میں بھولے خان جیسے دلالوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ ذلت کی زندگی گزارنے والے ایسے چھوٹے لوگ ہم پر کیچڑ اچھالنے کی جرات نہیں کرتے ہیں۔ فرض کرو اگر اس نے یہاں پولیس والوں کو بھیج بھی دیا تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ غزالہ تمہاری چھوٹی بہن ہے، تمہارے باپ کی دوسری بیوی کی بیٹی ہے، ایک رشتہ دار کی حیثیت سے یہاں آئی ہوئی ہے۔ ہم پر کوئی غلط الزام نہیں ہو سکے گا۔ نیلو نے ہچکچاتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ اس کی خواہشات کو لگام نہیں دے سکتی تھی اور یہ جانتی تھی کہ ایسی خواہشات کے نتیجے میں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ وہ اس کے ہاتھ کو تھپکتے ہوئے بولا، میری بات مان لو، میں زبردستی بھی منوا سکتا ہوں، لیکن جھگڑا نہیں کروں گا۔ نہیں مانو گی تو لندن چلا جاؤں گا۔ وہ بڑی بے بسی سے بولی، میں تو آپ کی ہر بات مانتی ہوں، لیکن آپ ہی میری بات نہیں مانتے ہیں۔ ایسی کون سی بات ہے جو نہیں مانتا؟ پہلے آپ یہ کوٹھی میرے نام کریں، پھر میں غزالہ کو یہاں آنے دوں گی، ورنہ مجھے اندیشہ رہے گا کہ وہ مکار لوگ مجھے یہاں سے نکال دیں گے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، بس اتنی سی بات ہے؟ یہ تو میں تمہارے نام کرنے ہی والا ہوں۔ میں ابھی فون پر وکیل سے کہتا ہوں کہ وہ تمہارے نام سے کاغذات تیار کریں۔ انشاءاللہ ایک آدھ ہفتے میں یہ کوٹھی تمہارے نام ہو جائے گی۔ میں کبھی کبھی عیاشی کرتا ہوں، یہ الگ بات ہے، لیکن تمہارے جائز حقوق سے کبھی تمہیں محروم نہیں کروں گا۔ نیلو کو ایک حد تک اطمینان حاصل ہو رہا تھا کہ وہ اپنے قدم اس گھر میں مضبوطی سے جما رہی ہے۔ غزالہ وہاں آ کر بھی اس کے قدم نہیں اکھاڑ سکے گی۔ راجہ گل نواز اسے مستقبل کی جو ضمانت دے رہا تھا وہ تسلی بخش تھی۔ ماں بیٹی نے گھر پہنچ کر بھولے خان کو وہاں کے حالات سنائے۔ وہ سننے کے بعد مایوس ہو کر بولا، ہم نے کامیابی کی جو امید باندھی تھی وہ پوری نہیں ہو رہی ہے۔ نوشاد نے کہا، پہلے ہی قدم پر منزل نہیں مل جاتی۔ غزالہ کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ اس پر مر مٹا ہے۔ اب ہم کسی رئیس کو زبردستی یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہماری بیٹی سے شادی کر لے۔ تم دیکھتے رہو، وہ شادی نہ کرے لیکن اسے داشتہ بنا کر ضرور رکھے گا۔ بھولے خان نے کہا، تم نیلو کو مجھ سے زیادہ نہیں جانتی ہو، وہ کتے کی بچی ہے، کمینی ہے، غزالہ کے نام سے اسے فلیٹ خریدنے نہیں دے گی، اور میں راجہ گل نواز کو اچھی طرح جانتا ہوں، اسے اپنی عزت اور نیک نامی کا بہت خیال رہتا ہے۔ وہ ہماری بیٹی کو داشتہ بنا کر اپنی سوسائٹی میں بدنام نہیں ہونا چاہے گا۔ نوشاد نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، میں اس کی یہ آفر تو کبھی نہیں مانوں گی۔ اتنا دولت مند ہو کر صرف 10,000 اور 5,000 کی باتیں کرتا ہے۔ وہ سب موجودہ حالات پر غور کرنے لگے، اپنے اپنے طور پر سوچنے لگے۔ ان کی سوچ کا مرکز یہی تھا کہ غزالہ کو تو وہ کہیں بھی کیش کرتے رہیں گے، لیکن نیلو نے اپنے گھر میں داخلہ بند کر دیا تھا۔ اس گھر کے دروازے وہ اپنے لیے ہمیشہ کھلے رکھنے تھے۔ آخر کئی گھنٹے کی سوچ بچار کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ راجہ گل نواز نے جو 10,000 اور 5,000 کی آفر دی تھی اسے قبول کر لیا جائے۔ اس طرح وہ غزالہ کے ذریعے
नीलों की ज़िंदगी में बारूदी सुरंग बिछाते चले जाएंगे। दोनों बहनें किसी हद तक कामयाबी से अज़दवाजी ज़िंदगियां गुजार रही थीं। इस दुनिया में सभी को अच्छे और बुरे हालात से गुजरना पड़ता है। वो भी अपने बुरे हालात से किसी न किसी तरह निमट रही थीं। फाखरा ने अपने मियाँ के आगे झुककर उसका दिल जीत लिया था। वो अपनी माँ के घर का रास्ता भूल गया था। 2 दिन बाद बीबानो इसकी फैक्ट्री के दरवाजे पर आई। बेटे को देखते ही बोली, तुम 2 दिनों से कहाँ हो? घर क्यों नहीं आ रहे हो? उसने कहा, अम्मी, मैं इंसाफ के तकाजे पूरे करना चाहता हूँ। आप सिर्फ पोते को घर लाने के लिए कहती हैं। मैं आपकी बहू को भी लाना चाहता हूँ। वो बड़ी नागवारी से बोली, इसका जिक्र ना करो, इस कमबख्त का दम निकलता रहेगा, तब भी मैं इसे अपने घर में घुसने नहीं दूंगी। तो फिर मैं भी इस घर में कदम नहीं रखूंगा। माँ ने चौंक कर बेटे को देखा, फिर कहा, मालूम होता है वो किसी आमिल के पास जाती है और तुम पर अमल कराती रहती है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम अचानक इस तरह बदल जाओगे। अम्मी, आप खुद ही ठंडे दिमाग से सोचें। मैं इसका शौहर हूँ, मजाजी खुदा हूँ। इसे इज्जत बनाकर अपनी ज़िंदगी में लाया हूँ। इसे इज्जत से और नेक नामी से रखना मेरा फ़र्ज़ है। अगर ये नेक नामी हम और आप नहीं देंगे तो फिर कौन देगा? ये लिख लो, पूरे मोहल्ले में, पूरे इलाके में कोई उसे इज्जत नहीं देगा। खुदा का शुक्र है, हम जहाँ रहते हैं वहाँ इसे बहुत इज्जत मिल रही है। इस इलाके में जो बहुत बड़ा स्कूल है वहाँ इसे मुलाजमत भी मिल रही थी। महाना 2500 रुपये मिलने वाले थे, लेकिन इसने इनकार कर दिया। बीबानो ने हैरानी से पूछा, इतनी अच्छी तनख्वाह मिल रही थी और इसने इनकार कर दिया? तुमने इनकार कर दिया होगा कि बेगम साहिबा धूप में जाया करेगी, आया करेगी तो रंग जल जाएगा, काली पड़ जाएगी। ऐसी बात नहीं है अम्मी, वो अपने बच्चे को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती। अब हमारा बेटा पहली जमात में दाखिल हो गया है और वो कह रही थी कि इसकी खातिर वो स्कूल में मुलाजमत करेगी, ताकि बेटा घर के अलावा स्कूल में भी इसके करीबी रहा करे। बेटा ना हुआ, नाक का बाल हो गया, हमेशा कलेजे में घुसाए रखती है। तुमने तो साफ कह दिया कि अब हमारे घर नहीं आओगे। इसका मतलब ये हुआ कि तुम मेरे पोते से भी मुझे नहीं मिलाओगे। मैं भी आपका हूँ और वो पोता भी आपका है, लेकिन आप बहू को प्यार से गले लगाएंगी तो प्यार के रिश्तों के सारे हुकूक आपको मिलेंगे। आप ये क्यों चाहती हैं कि अपनी बहू को कुछ न दें और बहू आपको अपना शोहर और अपना बेटा सब कुछ दे दे? इसने घूर कर गुस्से से बेटे को देखा, फिर बुड़बुड़ाती हुई वहाँ से जाने लगी। मुझे क्या मालूम था कि ये जोरू का गुलाम निकलेगा। मालूम होता तो पैदा होते ही इसका गला दबा देती। वो गुस्से से पाँव पटकती हुई ऐसे जा रही थी जैसे दुश्मन को कदमों तले रौंदती जा रही हो। बेटे पर थोड़ी देर के लिए गुस्सा आया था, फिर माँ की ममता ने समझाया कि इस बेचारे का कोई कसूर नहीं है। जो बीवियाँ चालाक होती हैं वो इसी तरह अपने शोहरों को गुलाम बना लेती हैं। मैंने भी तो इसके बाप को ऐसी लगाम दी है कि वो बुढ़ापे में भी मेरा ताबेदार बना हुआ है। वो चलते चलते हाँफने लगी। तब इसे एहसास हुआ कि वो गुस्से के मारे तेजी से चल रही है। इसे अपनी उम्र के मुताबिक ठहर ठहर कर धीरे धीरे चलना चाहिए। वो दुपट्टे के आंचल से चेहरे और गर्दन का पसीना पोंछने लगी। धूप बहुत तेज थी, गर्मी से बुरा हाल हो रहा था। करीबी इसके भाई का मकान था। वो धीरे धीरे चलती हुई इस मकान के दरवाजे पर आई। वहाँ दस्तक दी। भावच ने दरवाज़ा खोलकर इसे देखा, फिर हैरानी से पूछा, हाय आपा जान, आप इतनी धूप में कहाँ से आ रही हैं? अंदर आएं, पंखे के नीचे बैठें। इसका भाई गुलजार अहमद खाना खा रहा था। बहन को देखकर खुश हो गया। अपनी जगह से उठते हुए बोला, आओ आपा, रोटी खाओ। वो एक चरपाई पर बैठते हुए बोली, ठंडा पानी पिलाओ, प्यास के मारे हलक में कांटे पड़ रहे हैं। भावज कूलर से ठंडा पानी गिलास में निकालने लगी। गुलजार ने कहा, इतनी धूप में आने की क्या ज़रूरत थी? मुझसे कोई काम था तो बुला लिया होता, मैं दौड़ा चला आता। बेटे से मिलने गई थी, वहीं से वापस आ रही हूँ। तुम्हारा घर करीब था, इसलिए दम लेने आई हूँ। बेटे ने तो बेदम कर दिया है। जिंदगी ने इतना नहीं दौड़ाया जितना बेटा दौड़ा रहा है।
आप तो कह रही थीं कि वो हमारी तरफ झुक रहा है और इस औरत को छोड़ने वाला है। फावज ने पानी से भरा हुआ गिलास थमाया। वो खटाखट पीने के बाद बोली, वो कमीनी सिफली अमल कराने वालों के पास जाती है, पता नहीं क्या जादू टोने करा रही है। इसका तो दिल बिल्कुल ही फिर गया है, हमारे घर आने से साफ इनकार कर दिया है। गुलजार ने कहा, आपा, मैंने तो आपसे कहा था, सीधी उंगली से घी ना निकले तो मुझे बताएं, मैं इस औरत की ऐसी की तैसी कर दूंगा, वो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। गुलजार अहमद अपने इलाके में सियासी कुंडा कहलाता था। थाने वालों से भी इसकी अलेख सलेख थी। बीबानो इसे अपने हालात बताने के बाद रोने लगी। वो खाना छोड़कर उठ गया। इसके पास आकर बैठते हुए बोला, आपा, आंसू पोंछो और मुझे बताओ कि क्या चाहती हो। वो आंसू पोंछते हुए बोली, मैं इस औरत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, ये अच्छी तरह जानती हूँ। मेरा बेटा इसका दीवाना है, अगर इसे कुछ हुआ तो ये जहनी तवाज़ुन खो बैठेगा, पागल हो जाएगा। वो सोचती हुई नज़रों से बहन को देखने लगा, फिर बोला, अगर इस औरत को बदनाम किया जाएगा, महल्ले वाले भी इस पर थूकेंगे, तो फिर मुश्ताक को भी अकल आएगी, इस तरह इसका दिल इस औरत से फिर जाएगा। मैं चाहती हूँ वो औरत जिंदा रहे, मगर जिल्लत की ज़िंदगी गुजारती रहे, मेरा बेटा इस पर थूक कर चला आए। फिर वो सीने पर हाथ रखकर एक गहरी सांस लेने के बाद बोली, मेरा दुख कोई नहीं समझेगा, मेरा बेटा भी नहीं समझता है। भावज ने पूछा, आप हमें बताएं, और क्या बात है, आप और क्या चाहती हैं। मैं अपने पोते के लिए तड़प रही हूँ, जब से वो पैदा हुआ है मैंने इसे हाथ भी नहीं लगाया है। मैं इसे सीने से लगाकर खूब प्यार करना चाहती हूँ, हमेशा ख्यालों और ख्वाबों में इसे देखती रहती हूँ। गुलजार ने कहा, बड़े अफसोस की बात है, ये मेरा भांजा बिल्कुल ही इस औरत का गुलाम बन गया है, पोते को हमसे दूर करके बहुत बड़ी गलती कर रहा है। मुझे गुस्सा आएगा, मैं इसके बेटे को वहाँ से उठवा लूँगा। पीपानो ने चौंक कर अपने भाई को देखा। अचानक ही इसके अंदर आंधी सी चलने लगी। वो बैठे बैठे इधर से उधर पहलू बदलने लगी। भाई ने पूछा, क्या हुआ आपा? वो बोली, मेरे दिमाग में पहले ये बात क्यों नहीं आई? कौन सी बात? यही कि इस जलील औरत ने मेरे बेटे को मुझसे छीना है, मैं भी इसके बेटे को इससे छीन सकती हूँ। फावज ने कहा, होना तो यही चाहिए, इसे मालूम तो हो कि औलाद एकदम से बिछड़ जाए तो माँ के दिल पर क्या गुजरती है, किस तरह वो जीते जी मर जाती है, इसे ये सबक मिलना चाहिए। गुलजार ने कहा, आपा, कुदरती तौर पर मेरे मुंह से ये बात निकल गई, इसका मतलब है कि कुदरत को यही मंजूर है, जैसा आपके साथ किया जा रहा है वैसे ही इस औरत के साथ किया जाए। पीबानो अपने सीने पर हाथ रखकर बड़े जज्बे से बोली, बखुदा, इस तरह मेरा पोता मुझे मिल जाएगा, मैं इसे इतनी मोहब्बतें दूंगी कि वो माँ के पास वापस नहीं जाएगा, इसे भूल जाएगा। भाई ने कुछ सोचते हुए पूछा, वो बच्चा चलता फिरता है, घर से बाहर तो निकलता होगा? हाँ, वो स्कूल भी जाता है, पहली जमात में पढ़ रहा है। हाय, इतना सा बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म में कितना प्यारा लगता होगा। मैं इसे यूनिफॉर्म के साथ उठाकर तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। वो घबरा कर बोली, नहीं नहीं, इसे मेरे घर लाओगे तो वो हमारे लिए मुसीबत बन जाएगा। औरत बहुत ही तेज़ और तर्रार है, थाने जाकर हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखाएगी, पुलिस वालों को हमारे पीछे लगा देगी। पुलिस वालों से मेरी भी यारी है, कोई मुझ पर शुबा नहीं करेगा। मैं इसे यहाँ ले आऊँगा, इनके हाथों में 1000-2000 दूंगा तो वो साफ कह देंगे कि बच्चा हमारे पास नहीं है। पीबानो खुश हो रही थी और कुछ घबरा भी रही थी, अपने दिल को समझा रही थी कि कुछ नहीं होगा, पोता आएगा, इसे इतनी मोहब्बतें देगी कि वो हमेशा के लिए इसका हो जाएगा और वो कमबख्त सारी ज़िंदगी अपने बेटे से महरूम रहेगी। वो अपनी घबराहट पर काबू पाने के लिए सोचने लगी, इसकी तरफ से अंदेशे पड़ेंगे तो मैं अपने पोते को लाहौर ले जाऊंगी, वहाँ बहन के घर रहा करूंगी, इंतकाम इसी तरह लेना चाहिए। वो मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकेगी और मुझे पोता भी मिल जाएगा। इसे कहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। दूसरे दिन फाखरा की ज़िंदगी में सूरज तुलू तो हुआ, लेकिन दोपहर होते होते डूब गया। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। 1 बजे स्कूल की छुट्टी हुई। वो बेटे को लेने के लिए गई तो पता चला
کہ فاخر اسکول میں نہیں ہے۔ وہ چیخ پڑی، کہاں ہے میرا بچہ؟ کہاں ہے؟ وہ پاگلوں کی طرح اسکول کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک دوڑتے ہوئے اسے پکارنے لگی، فاخر، فاخر، کہاں ہو تم میری جان؟ تمہاری امی تمہیں لینے آئی ہے، کہاں چھپے ہوئے ہو؟ وہ چھپا ہوا ہوتا تو ماں کی ایک آواز پر نکل آتا۔ اس نے پرنسپل کے آفس میں آ کر ہنگامہ برپا کر دیا، چیزیں اٹھا اٹھا کر پھینکنے لگی۔ میرا بچہ کہاں ہے؟ اسے میرے پاس لاؤ ورنہ میں اس اسکول کو آگ لگا دوں گی۔ کتنی ہی خواتین ٹیچرز نے اسے پکڑ کر قابو میں کیا، اسے سمجھانے منانے لگی، تسلیاں دینے لگی کہ فاخر کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ ایک پولیس افسر سپاہیوں کے ساتھ آ گیا تھا، وہ بھی اسے سمجھا رہا تھا، چیخنے چلانے سے، رونے سے یا ہنگامہ کرنے سے بیٹا واپس نہیں آئے گا۔ ہم نے تمام تھانوں میں اطلاع کر دی ہے، اسے تلاش کیا جا رہا ہے۔ اس نے مشتاق کے مل میں فون کیا، اسے اطلاع دی، ہمارا بیٹا لاپتہ ہو گیا ہے، فوراً آؤ، اسے کسی طرح تلاش کرو۔ وہ مل سے چھٹی لے کر دوڑا دوڑا اسکول پہنچا۔ اس وقت تک کئی گھنٹے گزر چکے تھے، اسکول کے تمام بچے اور ٹیچرز جا چکے تھے، چند ٹیچرز پرنسپل کے ساتھ رہ گئے تھے اور انسپکٹر بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ مشتاق کو دیکھتے ہی اسے لپٹ کر رونے لگی، پھر اسے دونوں ہاتھوں سے مارتے ہوئے کہنے لگی، مجھے میرا بیٹا چاہیے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اسے اغوا کیا گیا ہے، میں کچھ نہیں جانتی، تم اس کے باپ ہو، اسے کہیں سے بھی ڈھونڈ کر لاؤ۔ پولیس انسپکٹر نے مشتاق سے کہا، تمہاری وائف میں صبر اور حوصلہ نہیں ہے، ہم بڑی دیر سے سمجھا رہے ہیں لیکن یہ کسی کی نہیں سن رہی ہیں، بس روئے چلی جا رہی ہیں، اسکول والوں کو الزام دے رہی ہیں، پولیس والوں کو ناکارہ کہہ رہی ہیں، تم انہیں سمجھاؤ اور گھر لے جاؤ۔ وہ چیخ کر بولی، میں نہیں جاؤں گی، اپنے بچے کو لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ مشتاق نے اسے تھپک کر کہا، کچھ تو عقل سے کام لو، ذرا سوچو، اگر ہمارا بیٹا خود ہی اس اسکول کے احاطے سے نکل کر کہیں گیا ہے تو بھٹکتا ہوا ہمارے گھر آئے گا، وہ صرف ہمارے گھر کا راستہ جانتا ہے، لہٰذا تمہیں فوراً گھر چلنا چاہیے اور وہیں اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ باقی یہاں یہ پولیس افسر ہیں، یہ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، امید ہے کہ ہمارا بیٹا جلدی مل جائے گا۔ وہ اسے سمجھا منا کر گھر لے آیا، گھر آ کر بھی اس کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے بولی، یہاں میرے پاس کیا کر رہے ہو؟ باہر جاؤ، پورے محلے میں دیکھو، گلی کوچوں میں بچے کھیلتے رہتے ہیں، انہوں نے شاید فاخر کو دیکھا ہو۔ وہ باہر جانے لگا، وہ دروازے تک آتے ہوئے بولی، تمہارے جتنے بھی جان پہچان والے ہیں سب سے مل کر آؤ، سب سے بولتے رہو کہ ہمارا بیٹا کہیں گم ہو گیا ہے، جو اسے ڈھونڈ کر لائے گا میں اپنی تمام سونے کی چوڑیاں، گلے کی چین اور کانوں کی بالیاں اسے دے دوں گی۔ وہ باہر چلا گیا، اس نے دروازے کو بند کر دیا، پھر اسے کھول دیا۔ مشتاق نے پلٹ کر پوچھا، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، میں یہ دروازہ بند نہیں کروں گی، کھلا رکھوں گی، وہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ مشتاق نے بڑے دکھ سے ایک گہری سانس لیتے ہوئے اسے دیکھا، پھر کہا، خدا کرے وہ جہاں بھی ہو صحیح سلامت ہو اور ہمارے گھر ابھی پہنچ جائے، میں اسے ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔ وہ پلٹ کر چلا گیا۔ وہ بڑی دیر تک دروازے پر کھڑی رہی، پھر وہیں چوکھٹ پر بیٹھ گئی۔ محلے پڑوس کی عورتیں آنے لگیں، وہ رو رو کر انہیں اپنا دکھڑا سنا رہی تھی۔ وہ عورتیں سے ہمدردی ظاہر کرنے لگیں، کچھ نے اپنے بیٹوں کو اور بھائیوں کو فاخر کی تلاش میں روانہ کیا۔ کچھ عورتوں نے کہا، اغوا کرنے والے بچوں کو نقصان نہیں پہنچاتے، تم اطمینان رکھو، ان میں سے کوئی تمہارے میاں سے رابطہ کرے گا اور منہ مانگی رقم مانگے گا، اگر اسے رقم ادا کی جائے گی تو وہ تمہارے بچے کو صحیح سلامت واپس کر دیں گے۔ ایک عورت نے کہا، امیر قبیل لوگوں کے بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے اور ان سے لاکھوں روپے وصول کیے جاتے ہیں، فاخرہ کے گھر میں کیا رکھا ہے؟ مشتاق بھائی کی بندی بندائی تنخواہ ہے، میں تو کہتی ہوں کہ اغوا کرنے والوں نے رقم کے لالچ میں ایسا نہیں کیا ہے۔ ایک عورت نے کہا، اگر انہوں نے لالچ میں ایسا نہیں کیا ہے تو بچے کو لے جا کر کیا کریں گے؟ میں تو کہتی ہوں بچے کو دشمنی سے اغوا کیا گیا ہے۔ فاخرہ، تم سوچو، تمہارا یہ مشتاق بھائی کا کوئی ایسا دشمن ہے جو ایسی حرکتیں کر سکتا ہو؟ وہ انکار میں سر ہلا کر اپنے آنسو پوچھنے لگی۔ اسی لمحے میں اسے کسی دشمن کا خیال نہیں آیا، پھر دوسرے ہی لمحے میں وہ ایک دم سے چونک گئی۔
सर उठाकर आसपास बैठी हुई औरतों को देखने लगी। फिर बोली, मेरी सास को मुझसे खुदा वास्ते का बैर है। इसने कभी मुझे बहू तस्लीम नहीं किया, अपने घर में कदम रखने की इजाज़त नहीं दी। एक औरत ने कहा, ये तो हमें मालूम है, तुम पहले भी अपनी सास का जिक्र कर चुकी हो। दूसरी औरत ने कहा, तुमने भी सास से बदला लिया है, इसे कभी अपने बेटे की सूरत नहीं दिखाई, कभी इसकी गोद में जाने नहीं दिया। वो इन सब की बातें सुन रही थी। इसके अंदर आंधियां सी चल रही थी। दिमाग चीख चीख कर कह रहा था कि इसकी सास ने ही इसके फाखिर को अगवा कर लिया है, वो ज़रूर इसे अपने घर लेकर गई है। वो एक झटके से उठकर खड़ी हो गई। मुश्ताक इसे तलाश करने के बाद नाकाम होकर थका हारा वापस आ रहा था। वो मकान से बाहर आकर बोली, हमारे बेटे को तुम्हारी माँ ले गई है। मैं यकीन से कहती हूँ हमारा फाखिर वहाँ ज़रूर होगा, तुम अभी मेरे साथ वहाँ चलो। इसने परेशान होकर फाखरा को और वहाँ खड़ी हुई औरतों को देखा। फिर कहा, तुम खामखा मेरी माँ पर इल्ज़ाम लगा रही हो। वो भला हमारे बेटे को हमसे पूछे बगैर अपने घर क्यों ले जाएगी? वो चीख कर बोली, यहाँ बहस न करो, मैं अभी तुम्हारी माँ के घर जाऊँगी, मेरा बेटा वहीं है। वो घर का दरवाज़ा बाहर से बंद करने लगी। मुश्ताक ने कहा, ज़रा रुक जाओ, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी वहाँ जाता हूँ। फाखिर वहाँ होगा तो इसे फ़ौरन लेकर आऊँगा। सिर्फ तुम नहीं जाओगे, मैं भी जाऊँगी, मैं इसे कलेजे से लगा कर लाऊँगी। फाखरा फाखरा मेरी बात समझने की कोशिश करो। हम वहाँ जाएंगे और अगर फाखिर कहीं से भटकता हुआ यहाँ आएगा तो तुम्हें यहाँ ना पाकर रोने लगेगा। वो माँ के जज्बात से खेलकर इसे वहाँ रोकना चाहता था। ये नहीं चाहता था कि इसके वालिदैन के दरवाजे पर सास बहू का झगड़ा शुरू हो जाए। लेकिन फाखरा ने एक बूढ़ी खातून से कहा, खाला, मैं अपने बेटे को लेने जा रही हूँ, मेरे आने तक आप यहाँ मेरे घर में रहें और इस दरवाजे को खुला रखें। महल्ले की कई औरतों ने कहा, घर की फिक्र न करो, हम निगरानी करेंगे, तुम फ़ौरन अपने मियाँ के साथ जाओ, अल्लाह ने चाहा तो बेटा ज़रूर मिलेगा। मुश्ताक ने बेबसी से फाखरा को और महल्ले की औरतों को देखा, फिर सर झुकाकर इसके साथ वहाँ से जाने लगा। गुलजार अहमद फाखिर को गोद में उठाकर घर के अंदर आया तो बीबानो पोते को देखते ही खुश हो गई। दौड़कर इसके पास आई। वो आंखें बंद किए जैसे गहरी नींद सो रहा था। वो इसे लिपटकर इसके चेहरे को चूमने लगी, इसके सर पर हाथ फेरने लगी। फिर बोली, ये आंखें क्यों नहीं खोल रहा है? आपा, आप एक तरफ हट जाएं, इसे बिस्तर पर डालने दें, अभी इसे होश आ जाएगा। वो एक तरफ हट गई, परेशान होकर बोली, ये बेहोश कैसे हो गया है? मैंने बहुत कम मिकदार में दवा इस्तेमाल की है, इसे जल्दी होश आ जाएगा। अगर इसे बेहोश ना करता तो ये कभी अपनी मर्जी से यहाँ अपनी दादी के पास ना आता। इसे फुल स्पीड पंखे के नीचे बेड पर लिटा दिया गया। बीबानो ने बेचैनी से कहा, गुलजार, इसे किसी तरह जल्दी होश में लाओ। तुम ज़रा सब्र करो, आराम से बैठो, दवा का असर ज़ाइल हो रहा है, यह भी होश में आ जाएगा। वो पोते के पैरों के पास बैठ गई, बेचैनी से इसे देखने लगी, इसके पाँव की तलवों को सहलाने लगी। थोड़ी देर बाद ही वो ज़रा कसमसाने लगा। गुलजार ने अपनी बीवी से कहा, फ्रिज से ठंडा जूस निकाल कर ले आओ। फाखिर ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलकर देखा। पहले इसे छत से लटका हुआ गर्दिश करता हुआ पंखा दिखाई दिया। फिर इसने नज़रें इधर उधर घुमाई तो इसे कुछ अजनबी सूरतें दिखाई दी। इसके पास बैठी हुई एक उम्र रसीदा खातून खुश होकर इसे देख रही थी। फिर इसके बिल्कुल करीब होकर इसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटे, तुम अच्छे तो हो? पता नहीं कैसी बेहोशी थी कि चेहरा बिल्कुल सूख गया है, मेरा बच्चा बरसों का बीमार दिखाई दे रहा है। फिर वो भावत से बोली, मुझे जूस का गिलास दो, ये कमज़ोरी महसूस कर रहा होगा। आओ बेटे, मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें ठंडा मीठा जूस पिलाती हूँ, अभी तुम्हारी तबीयत बहाल हो जाएगी। वो इसे उठाना चाहती थी, वो खुद ही आहिस्ता आहिस्ता उठकर बैठ गया। फिर सबको परेशान होकर देखते हुए बोला, मैं कहाँ हूँ? आप लोग कौन हैं? गुलजार ने कहा, तुम आइसक्रीम खरीदने स्कूल की बाउंड्री से बाहर आए थे, वहाँ बेहोश होकर गिर पड़े थे, मैं तुम्हें उठाकर लाया हूँ।
मैं स्कूल जाऊंगा। मेरा बैग कहाँ है? तुम्हारा बैग यहाँ रखा हुआ है। यहाँ आराम से रहो, तुम बहुत कमज़ोर हो गए हो। बीबानो ने जूस का गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसे पी लो। वो इनकार में सर हिलाकर बोला, मैं नहीं पीऊँगा, अपनी अम्मी के पास जाऊँगा। बेटे, मैं तुम्हारी दादी हूँ, तुम्हारी अपनी सगी दादी हूँ, तुम्हारे अब्बू की अम्मी हूँ। ये लो, पहले जूस पियो, फिर बातें करो। मैं बात भी नहीं करूँगा, जूस भी नहीं पीऊँगा, अपनी अम्मी के पास जाऊँगा। वो बेड से उतरना चाहता था। गुलजार ने इसे पकड़कर कहा, पहले जूस पियो, फिर तुम्हें तुम्हारी माँ के पास पहुँचाया जाएगा। इसने गुलजार को देखा, फिर जूस के गिलास को देखकर इसे हाथों में लेकर पीने लगा। बीबानो ने इसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम इतने दिनों तक अपनी माँ के पास रहे, अब कुछ अरसे तक मेरे पास रहोगे, अपनी दादी जान के पास। ये बात सुनते ही इसे पीते पीते ठसका लगा। इसने गिलास को दूर फेंक दिया। ठसका लगने के बाद खांसने लगा। बीबानो इसे थपकने लगी। इसकी पीठ सहलाते हुए कहने लगी, बेटे, ऐसी जिद नहीं करते। देखो, तुमने जूस भी नहीं पिया, गिलास भी तोड़ दिया। ये तो अच्छी बात नहीं है। अच्छे बच्चे अपनी दादी जान की बात मानते हैं। वो एक झटके से इसके हाथ को दूर करते हुए बोला, तुम मेरी दादी जान नहीं हो, मैं तुम्हारे पास नहीं रहूँगा, अपनी अम्मी के पास जाऊँगा। वो फिर बेड से उतरना चाहता था। गुलजार ने इसके एक शाने को मजबूती से जकड़कर जरा गुस्से से कहा, ए, चुप करके बैठ जा, हम तेरे दुश्मन नहीं हैं। ये तेरे बाप की अम्मी जान है, तेरी दादी जान है, अब तुझे इन्हीं के पास रहना होगा। वो चुप होकर गुलजार का मुंह तकने लगा। इसे याद आ रहा था कि वो स्कूल के अहाते से बाहर निकलकर आइसक्रीम खरीदने जा रहा था। ऐसे ही वक्त गुलजार से सामना हुआ था। फिर इसने कुछ कहे सुने बगैर इसके मुंह पर एक रुमाल रखा था। इसके बाद इसे होश नहीं रहा था और अब होश में आकर गुलजार को इन औरतों के साथ देख रहा था। वो 5 बरस का था। फाखरा इसे स्कूल ले जाते वक्त समझाया करती थी कि स्कूल के अहाते के अंदर रहा करो, किसी अजनबी से बातें ना करो और ना ही इसके करीब जाओ। स्कूलों के आसपास गुंडे बदमाश फिरते रहते हैं, मासूम बच्चों को अगवा करके ले जाते हैं, फिर इनका गला काट कर फेंक देते हैं। फाखरा को माँ की बातें याद आ रही थीं और ये बात समझ में आ रही थी कि इसे अगवा करने वाला दुश्मन है और इस दुश्मन के घर में जो औरत खुद को इसकी दादी जान कह रही है, वो दादी नहीं है, झूठी और फरेबी है। बीबानो ने इसे चुप देखकर दोनों बाहों में समेट लिया। फिर कहा, बेटे, मेरे पास आओ, मेरे कलेजे से लगे रहो, मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगी कि तुम अपनी अम्मी को भूल जाओगे। वो इसकी बाहों में कसमसाने तिल मिलाने लगा। तुम मेरी दादी नहीं हो, मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ। मेरी अम्मी ने कहा था कि बच्चों को अगवा करने वाले इनका गला काट कर फेंक देते हैं। मैं यहाँ नहीं रहूँगा, यह आदमी मेरा गला काट देगा। नहीं बेटे, तुम्हारी अम्मी झूठ बोल रही थी। मैं तुम्हारी दादी हूँ और ये तुम्हारे मामू जान हैं, तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। गुलजार ने अपनी आपा को आंख का इशारा किया और फिर कहा, ये बच्चा तुम्हारी बात मान लेगा, तुम्हें दादी जान और मुझे मामू जान मान लेगा। हम इससे प्यार करेंगे, यह हमारे साथ रहेगा, तो मैं इसका गला नहीं काटूंगा। और अगर ये शोर मचाएगा, हमारे साथ नहीं रहना चाहेगा तो मैं। इसने अपनी बात अधूरी छोड़ी। फिर लिबास के अंदर से एक चाकू निकालकर एक झटके से इसे खोला तो फाखिर एकदम से सहम कर अपनी दादी जान से लिपट गया, खौफ से कांपने लगा। बीबानो ने कहा, गुलजार, इसे जेब में रख लो, मेरे बच्चे को दहशतज़दा ना करो, ये मेरा पोता है, मेरी जान है, कोई इसका गला नहीं काटेगा। मैं हमेशा इसे गले लगाकर प्यार करती रहूँगी। क्यों बेटे, मैं तुम्हारी दादी हूँ ना। इसने सहम कर आंखें बंद कर ली थीं। बीबानो के सवाल पर सर हिलाकर बोला, हाँ, तुम मेरी दादी हो, मैं शोर नहीं मचाऊंगा, मैं तुम्हारे पास रहूँगा, मुझे चाकू से बहुत डर लगता है। बेटे, तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। वो देखो, तुम्हारे मामू जान ने चाकू फेंक दिया है, तुम मेरे साथ रहोगे ना। वहाँ के अंदाज में तेज़ी से सर हिलाने लगा। बीबानो ने हाथ उठाकर अपने भाई से कहा, गुलजार, अब इसे दहशतज़दा ना करो, ये मेरा पोता है, बहुत अच्छा बच्चा है, अब मेरे पास रहा करेगा। गुलजार ने कहा,
اسے کہو کہ یہ اپنی ماں کے پاس جانے کی ضد نہیں کرے گا۔ وہ اپنے پوتے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، بیٹے اپنے ماموں جان سے کہہ دو کہ تم اپنی ماں کے پاس واپس نہیں جاؤ گے۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، وہ گلزار کی طرف دیکھتے ہوئے ڈر رہا تھا۔ اس نے کہا، میں نہیں جاؤں گا، میں کہیں نہیں جاؤں گا، تمہارے پاس رہوں گا۔ بی بانو نے کہا، بس میرے پوتے نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، تم سب یہاں سے جاؤ، اس کے لیے کچھ کھانے کو لاؤ، میں اپنے ہاتھوں سے اپنے پوتے کو کھلاؤں گی۔ اس کا بھائی اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ اس کمرے سے چلا گیا۔ بی بانو اپنے پوتے کو تسلیاں دینے لگی، بیٹے تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، آنکھیں کھولو، مجھ سے باتیں کرو۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، پھر کسی کو نہ پا کر اطمینان کی سانس لی۔ بی بانو سے الگ ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ چاقو سے گلا کاٹنے والا دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن دل کو دھڑکا لگا ہوا تھا کہ وہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے اور اس کا گلا کاٹ سکتا ہے۔ اس کے ننھے سے دماغ نے یہ سمجھایا تھا کہ ان کی بات مانتا رہے گا اور اس عمر رسیدہ خاتون کو اپنی دادی جان کہتا رہے گا تو اسے زندگی ملتی رہے گی۔ وہ کچھ نہ سمجھ تھا اور کچھ سمجھتا بھی تھا، کچھ بزدل تھا، کچھ دلیر بھی تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ ان کی باتیں مانتا رہے گا، پھر موقع دے کر وہاں سے بھاگ جائے گا۔ بی بانو اسے خوب پیار دے رہی تھی، ہر ممکن طریقے سے اس کا دل جیت لینا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اسے روٹیاں کھلائیں۔ وہ کھانے کے بعد کمزوری محسوس کرنے لگا تھا، تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گیا۔ بی بانو اس کے پاس بیٹھی رہی، اس کا سر سہلاتی رہی، اسے تھپکتی رہی، دھیرے دھیرے لوریاں سناتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ گہری نیند سو گیا۔ اس نے دوسرے کمرے میں آ کر گلزار سے کہا، وہ سو رہا ہے، اس کمرے میں کوئی نہ جائے، کوئی آواز نہ کرے، اسے چپ چاپ سونے دو، میں گھر جا رہی ہوں، وہاں جانا بھی ضروری ہے، پتہ نہیں اس کی ماں وہاں آ کر کیا پڑھائے گی، مجھے اس سے بھی نمٹنا ہوگا۔ وہ چادر لپیٹتی ہوئی بھائی کے ساتھ مکان سے باہر آئی۔ پھر اس نے بچے کا خاص خیال رکھنا، گھر سے باہر نہ نکلنے دینا، اسے کھڑکی سے بھی جھانکنے کی اجازت نہ دینا، میں اس کے جاگنے سے پہلے ہی واپس آنے کی کوشش کروں گی۔ اس نے ہدایات دیتے ہوئے اپنے بھائی سے کہا، آپا تم فکر نہ کرو، ہم تو بڑے بڑے سیاسی مخالفین کو قیدی بنا کر رکھتے ہیں، انہیں باہر کی ہوا لگنے نہیں دیتے، یہ بچہ کیا چیز ہے؟ ویسے ہے بہت تیز، یہ میرے بھانجے مشتاق پر نہیں گیا ہے۔ بی بانو نے کہا، میرا بیٹا تو اللہ میاں کی گائے ہے، وہی چڑیل اسے الو بناتی رہتی ہے، وہ ہرافہ بڑی تیز ترار ہے، تم ٹھیک کہتے ہو، یہ اپنی ماں پر گیا ہے، مگر میں اسے اپنے سانچے میں ڈھال لوں گی۔ اس نے یہ طے کیا تھا کہ جس طرح فاخرہ نے اس کے بیٹے کو اپنا اسیر بنا لیا ہے، اسی طرح وہ پہلے اپنے پوتے کو پیار و محبت سے اپنی طرف مائل کرے گی۔ اگر وہ مائل نہ ہوا تو پھر کسی بہت بڑے عامل سے رجوع کرے گی۔ وہ وہاں سے ایک بس میں بیٹھ کر اپنے محلے کے بس اسٹاپ پر پہنچی۔ گھر کی طرف جاتے ہوئے اس نے دوری سے دیکھا تو دروازے کے سامنے لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ اس کا ماتھا ٹھنکا کہ وہ چڑیل بہو ہنگامہ برپا کر رہی ہوگی۔ جب وہ قریب پہنچی تو یہی بات تھی۔ ایک عورت نے دوری سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، بی بانو آ رہی ہے، ابھی معلوم ہو جائے گا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ اس بھیڑ میں فاخرہ مشتاق کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہاں بی بانو کا شوہر انصار احمد بھی تھا۔ محلے کی عورتیں اپنے دروازوں پر کھڑی تھیں، کچھ کھڑکیوں سے جھانک رہی تھیں۔ انصار احمد نے آگے بڑھ کر پوچھا، بی بانو یہ دیکھو اپنے بیٹے کو، بیوی کے ساتھ آ کر ہم پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے، کہتا ہے کہ ہم نے اس کے بیٹے فاخر کو اغوا کر لیا ہے اور اپنے گھر میں چھپا کر رکھا ہے۔ بی بانو نے بیٹے کو دیکھ کر ناگواری سے کہا، اس کا تو خون سفید ہو گیا ہے، پیدا کرنے والے ماں باپ کو چھوڑ کر اس عورت کے پیچھے گدھے کی طرح ڈھینچو ڈھینچو کرتا رہتا ہے۔ پھر اس نے فاخرہ کو دیکھ کر ایک طرف تھوکتے ہوئے کہا، سانچ کو آنچ کیا ہے، انہیں گھر کے اندر دیکھنے دو، ان کا جھوٹا الزام سارے محلے والوں کے سامنے آ جائے گا۔
انصار احمد نے کہا، ہم نے اس عورت کا داخلہ اپنے گھر میں بند کر رکھا ہے، اس لیے میں نے اسے گھر میں گھسنے نہیں دیا، لیکن محلے کی عورتوں نے ہمارے گھر میں آ کر ایک ایک کونا دیکھ لیا ہے۔ اس کا بیٹا یہاں نہیں ہے، پھر بھی یہ خامخواہ الزام دیے جا رہی ہے، کہتی ہے کہ تھانے میں جا کر رپورٹ درج کرائے گی۔ فاخرہ نے ایک دم سے تڑک کر کہا، ہاں ابھی جاؤں گی اور رپورٹ درج کراؤں گی۔ اس عورت نے میرے بیٹے کو اغوا کرایا ہے اور اسے کہیں دوسری جگہ چھپا کر یہاں آئی ہے۔ اس سے پوچھا جائے کہ یہ ابھی کہاں سے آ رہی ہے۔ بی بانو نے کہا، صرف تو یہ سوال کرتی تو میں کبھی جواب نہ دیتی، لیکن مجھ پر بہت بڑا الزام آ رہا ہے، اس لیے محلے والوں کو مطمئن کرنے کے لیے بول رہی ہوں۔ میں صبح سے اپنی بہن کے گھر گئی تھی، میرے بہنوئی نے 3 ماہ پہلے 5,000 روپے قرض لیے تھے، اب تک وہ ادا نہیں کیے۔ آج رقم دینے کا وعدہ کیا تھا، مگر ابھی تک گھر میں بٹھائے رکھا اور مجھے ٹرکھاتا رہا۔ وہ دونوں ہاتھ پھیلا کر بولی، وہاں سے خالی ہاتھ آئی ہوں۔ اس نے پھر قسم کھا کر وعدہ کیا ہے کہ آج رات ہماری رقم پہنچانے خود ہی یہاں آئے گا۔ وہ محلے کی عورتوں اور مردوں کو باری باری دیکھتے ہوئے بولی، آپ لوگوں نے ہمارے گھر کی تلاشی لی، بچہ نہیں ملا؟ میں جہاں سے آ رہی ہوں ابھی وہاں آپ لوگوں کو لے جا سکتی ہوں۔ پتہ نہیں یہ کمبخت اپنے بچے کو کہاں پھینک آئی ہے، یہاں کر ہم پر الزام لگا رہی ہے۔ جاؤ اپنے تھانے والے کسی باپ کے پاس جا کر رپورٹ درج کراؤ، نہ ہم نے کوئی جرم کیا ہے، نہ ہم کسی سے ڈرتے ہیں۔ پھر وہ مشتاق کی طرف ہاتھ اٹھا کر بولی، اور تو بے غیرت، ہمارا بیٹا بنتا ہے، ہم پر جھوٹا الزام لگانے یہاں آیا ہے، اور اب اپنی جورو کے ساتھ تھانے جا کر ہمارے خلاف رپورٹ لکھائے گا۔ وہاں جا کر ہمیں بدنام کرنے سے تو بہتر ہے یہاں تمام محلے والوں کے سامنے اپنی ماں کے منہ پر اور اپنے باپ کے منہ پر جوتے مار اور اپنی اس شہیدی کا کلیجہ ٹھنڈا کر لے۔ فاخر اس گھر سے برآمد نہیں ہوا تھا، وہ تمام محلے والوں کے سامنے شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ اس نے کہا، فاخرہ، میں نے تمہیں پہلے ہی منع کیا تھا کہ گھر میں رہو، میں یہاں آ کر اپنے والدین سے، اپنے رشتہ داروں سے باتیں کروں گا، یہاں بیٹا ہوگا تو فوراً ہی تمہارے پاس لے آؤں گا، لیکن تم نے خواہ یہاں آ کر اتنا بڑا ہنگامہ برپا کیا ہے۔ فاخرہ نے کہا، تم اپنی ماں کو بہت سیدھی سادھی سمجھ رہے ہو، لیکن میں تو تھانے ضرور جاؤں گی، پولیس والے اس عورت سے اگلوائیں گے کہ میرا بچہ اس نے کہاں چھپا کر رکھا ہے۔ مشتاق نے ڈانٹ کر کہا، بکواس مت کرو، میں نے تمہاری خاطر ماں باپ کو چھوڑا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ان کی بے عزتی برداشت کروں گا۔ تم نے اور اسکول کی پرنسپل نے اغوا کی رپورٹ درج کرائی ہے، وہاں کا پولیس انسپکٹر ہمارے بیٹے کو تلاش کر رہا ہے۔ اس کے بعد اب میں تمہیں یہاں کے تھانے میں نہیں جانے دوں گا، اپنے گھر والوں کو تماشا نہیں بننے دوں گا، گھر واپس چلو۔ محلے کی کتنی ہی عورتوں مردوں نے اسے سمجھایا کہ خواہ اپنی ساس کے خلاف محاذرائی نہ کرے، پہلے بیٹے کو تلاش کرے۔ جب پہلے ہی پولیس والے اس بچے کو تلاش کر رہے ہیں تو اسے اب تھانے جا کر خواہ ساس بہو کی دشمنی والا تماشا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ مشتاق کے ساتھ روتے ہوئے بڑبڑاتے ہوئے جانے لگی، تم اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر میرے ساتھ رہتے ہو، وہ اس بات کا انتقام لے رہی ہے، میں نے اپنی بیٹے کی صورت بھی اسے دیکھنے نہیں دی، وہ اس بات کا بھی انتقام لے رہی ہے۔ ذرا عقل سے سوچو، اور مجھ سے کون دشمنی کر سکتا ہے، کون میرے بیٹے کو کہیں لے جا سکتا ہے؟ تم خواہ میری ماں پہ شبہ کر رہی ہو۔ اغوا کرنے والے مجرموں نے فاخر کو کوئی رئیس زادہ سمجھا ہوگا، وہاں امیر کبیر گھرانے کے بچے پڑھنے آتے ہیں، وہ مجرم رقم وصول کرنے کے لیے ہم سے رابطہ ضرور کریں گے، ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ دوپہر سے شام ہو گئی، شام سے رات ہونے لگی، روتے روتے فاخرہ کے آنسو ختم ہو گئے تھے، آنکھیں خشک ہو گئی تھیں، سینے سے صرف آہیں نکل رہی تھیں۔ ہائے میرے بچے، میری جان، تم کہاں ہو؟ ایک بار کہیں سے آواز دو، پھر دیکھو میں ساری رکاوٹیں توڑتے ہوئے، موت سے لڑتے ہوئے تمہارے پاس پہنچ جاؤں گی۔ بیٹا دادی جان کی قید میں سہما ہوا تھا، کسائی جیسے ماموں جان کے پاس چاقو دیکھ کر یہ بات دل میں بیٹھ گئی تھی کہ اسے ماں باپ کے پاس جانے کی ضد نہیں کرنی چاہیے، جبکہ دل ماں کے لیے تڑپ رہا تھا۔ بی بانو اپنے شوہر انصار احمد کے ساتھ وہاں آ گئی تھی، وہ پودے کو دیکھ کر اس کا ہاتھ تھام کر بولا، اپنے دادا جان سے مصافحہ کرو بیٹے، تم ہمارے پوتے ہو، یہ تمہاری دادی جان ہیں اور میں تمہارا دادا جان ہوں، ہم سے تمہارا خون کا رشتہ ہے، تمہاری ماں اچھی عورت نہیں ہے،
اس نے خون کے رشتوں کو جدا کر دیا تھا۔ آئندہ سے نہ تو یاد کیا کرو اور نہ ہی اسے ماں کہا کرو۔ تم ہمارے ہو، ہمیشہ ہمارے ساتھ رہا کرو گے۔ وہ مجبوراً اپنی ماں کے خلاف باتیں سن رہا تھا۔ اگر اس وقت تنہا نہ ہوتا اور گلزار احمد نے اس کا گلا کاٹ دینے کی دھمکی نہ دی ہوتی تو وہ ان کے پاس ایک لمحے کے لیے بھی نہ رہتا۔ وہ ماں کے خلاف ایک بات بولتے تو وہ 10 باتیں سناتا اور وہاں سے بھاگ جاتا۔ اس وقت وہ بہت مجبور تھا، دل ہی دل میں ان سے نفرت کر رہا تھا۔ ادھر وہ خود کو دادا اور دادی کہنے والے اتنا پیار جتا رہے تھے جیسے اس پر قربان ہو رہے ہوں۔ بے شک ان کے پیار میں تصنع نہیں تھا، وہ دل و جان سے اپنے پوتے کو چاہتے تھے اور ہمیشہ اسے اپنے پاس ہی رکھنا چاہتے تھے، لیکن اس کے لیے انہوں نے نہایت ہی غلط راستہ اختیار کیا تھا۔ گلزار نے شام 7 بجے کسی کام سے جاتے ہوئے اپنی بیوی سے کہا، فاخر کا خیال رکھنا، باہر کھلنے والی کھڑکیوں اور دروازوں کو اچھی طرح بند رکھنا، میں 2-4 گھنٹوں میں واپس آ جاؤں گا۔ وہ بیوی اور اپنی آپا بی بانوں کو تاکید کر کے چلا گیا۔ رات کے 8 بجے دادا اور دادی نے اپنے ساتھ اسے بٹھا کر کھانا کھلایا۔ انصار احمد نے کہا، آج رات میرا پوتا میرے ساتھ سوئے گا۔ بی بانوں نے کہا، نہیں کہ آج رات میرے پاس سوئے گا، میں اپنے برسوں کے ارمان پورے کروں گی۔ آپ کھانے کے بعد گھر جائیں اور وہاں کی خبر رکھیں، وہ کمبخت پھر کوئی ہنگامہ برپا کرنے کے لیے آ سکتی ہے۔ وہ اس کے لیے مٹھائی لے کر آئے تھے۔ کھانے کے بعد انہوں نے اسے مٹھائی کھلائی۔ وہ چپ چاپ کھاتا پیتا رہا، ان کی باتیں خاموشی سے سنتا رہا، کبھی کبھی ان کی باتوں کا جواب بھی دیتا رہا۔ اس نے سونے سے پہلے کہا، میں شوشو کرنے جاؤں گا۔ بی بانوں نے ٹوائلٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، آؤ میں یہاں کھڑی رہوں گی۔ وہ انکار میں سر ہلا کر بولا، نہیں، مجھے شرم آتی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، شریر کہیں کا، اتنا سا تو ہے اور اپنی دادی جان سے شرماتا ہے۔ اچھی بات ہے، یہ دروازہ بند کر لو، مگر پہلے دوسری طرف کا دروازہ بند کرو۔ اس نے ٹوائلٹ کے دوسرے دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ 2 کمروں کے درمیان مشترکہ ٹوائلٹ تھا۔ جو بھی وہاں ضرورت سے جاتا تھا دونوں طرف کے دروازے اندر سے بند کر لیتا تھا۔ فاخر نے اپنی طرف کا دروازہ بند کیا تو بی بانو کمرے میں سے چلی گئی، اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ وہ وہاں سے چلتا ہوا دوسرے دروازے کی طرف آیا۔ اسے بند کرنے سے پہلے اس نے دوسرے کمرے کی طرف دیکھا۔ وہ بھی کسی کا بیڈ روم تھا، لیکن خالی پڑا ہوا تھا۔ اس کے دروازے کے دونوں پٹ باہر کی طرف کھلے ہوئے تھے۔ اس نے چونک کر اس دروازے کو دیکھا۔ اسے ایک دم سے یوں لگا جیسے اس کی امی کی باہیں پھیلی ہوئی ہیں اور وہ اسے بلا رہی ہیں، میرے بچے، فوراً دوڑتے ہوئے چلے آؤ، کسی کی پرواہ نہ کرو۔ وہ دوپہر سے اب تک دیکھتا آیا تھا کہ اس کے کمرے کی کھڑکیاں اور دروازے بند رکھے جاتے تھے۔ اس کی سختی سے نگرانی کی جا رہی تھی، کہیں ادھر ادھر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی۔ اس وقت اس کھلے ہوئے دروازے نے سمجھایا کہ موقع غنیمت ہے، وہ وہاں سے فرار ہو سکتا ہے۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا کمرے سے گزرتا ہوا اس دروازے کے پاس آیا۔ باہر نیم تاریکی تھی۔ اس نے باہر آ کر دائیں بائیں سر گھما کر دیکھا اور پھر وہاں سے دوڑتا چلا گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کس علاقے میں ہے اور اپنے گھر تک پہنچنے کے لیے کس طرف جانا ہے۔ اس کے دماغ میں ایک ہی بات سمائی ہوئی تھی کہ اسے اس گلا کاٹنے والے سے دور بھاگ جانا چاہیے۔ اس کے ننھے سے دماغ میں یہ بات تھی کہ کراچی شہر بہت چھوٹا ہے، وہ ایک جگہ سے دوڑتا ہوا نکلے گا تو دوسری طرف سے اس کی ماں اسے ڈھونڈتی ہوئی پہنچ جائے گی، اسے اپنی آغوش میں چھپا لے گی، پھر کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ وہ نیم تاریکی اور نیم روشنی میں بھاگتا چلا جا رہا تھا۔ بی بانو کی بھاوج کچن سے نکل کر اس کمرے میں آئی جس کا دروازہ باہر کی طرف کھلا ہوا تھا۔ وہ کھلے ہوئے دروازے کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ اسے یاد آیا کہ اس نے کچرا پھینکنے کے لیے دروازے کو کھولا تھا۔ پھر چولہے پر سے سالن جلنے کی بو محسوس ہوئی۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی کچن میں آ گئی تھی، دروازہ بند کرنا بھول گئی تھی۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر دروازے کو اندر سے بند کر لیا، پھر دوسرے اندرونی دروازے کو کھول کر ڈرائنگ روم میں آئی۔ وہاں سے گزرتی ہوئی اس بیڈ روم میں پہنچی جہاں فاخر کو قیدی بنا کر رکھا گیا تھا۔ اس کی دادی اور دادا وہاں اسی کی نگرانی کر رہے تھے۔ اس وقت دادی ٹوائلٹ کے دروازے پر کھڑی ہوئی تھی۔ بھاوج نے کمرے میں آ کر دیکھا، پھر پوچھا،
فاخر کہاں ہے؟ بی بانو نے کہا، وہ ٹوائلٹ میں ہے، ابھی آ جائے گا۔ انصار احمد نے کہا، یہ ہمارا پوتا کتنی دیر تک ٹوائلٹ میں بیٹھتا ہے، اسے آواز تو دو۔ بی بانو نے دروازے پر دستک دیتے ہوئے اسے آواز دی، بیٹے اتنی دیر تک کیا کر رہے ہو؟ اب آپ ہی جاؤ۔ اندر خاموشی رہی۔ بی بانو نے مسکرا کر اپنی بھاوت سے کہا، بالکل اپنے باپ پر گیا ہے، بچپن سے میرے مشتاق کی بھی یہی عادت ہے، ٹوائلٹ میں جاتا ہے تو وہیں چپک کر رہ جاتا ہے۔ بھاوت کی پیشانی پر شکنیں پڑ گئی تھیں۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ دوسری طرف کا جو کمرہ ہے وہاں سے ٹوائلٹ کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور شاید اندر کوئی نہیں تھا۔ اس نے کہا، آپا اسے پھر آواز دیں، اسے جواب میں کچھ بولنا تو چاہیے۔ بی بانو نے پھر دروازے پر دستک دیتے ہوئے اسے آواز دی، ایک بار پھر، دوسری بار پھر، تیسری آوازیں دیتے ہوئے وہ پریشان ہو گئی۔ اپنے میاں کو اور بھاوت کو دیکھتے ہوئے بولی، یہ جواب کیوں نہیں دے رہا ہے؟ خاموش کیوں ہے؟ وہ دروازے کو دونوں ہاتھوں سے دھکا دیتے ہوئے پھر اسے پکارنے لگی۔ بھاوت نے کہا، ہمیں دوسرے کمرے میں جا کر دیکھنا چاہیے۔ وہ تینوں تیزی سے چلتے ہوئے ڈرائنگ روم سے گزرتے ہوئے اس دوسرے کمرے میں پہنچے تو ادھر ٹوائلٹ کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ انہوں نے اندر آ کر دیکھا تو وہ ٹوائلٹ ان کے پوتے کے وجود سے خالی تھا۔ بی بانو نے گھبرا کر تقریباً چیختے ہوئے پوچھا، یہ کہاں ہے؟ ابھی تو یہاں تھا، یہاں سے کہاں جا سکتا ہے؟ سب نے اس کمرے کے دوسرے دروازے کی طرف دیکھا جو باہر کی طرف کھلتا تھا، لیکن وہ دروازہ اندر سے بند تھا۔ اتنی دیر میں بھاوت کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر بی بانو کو اور گلزار کو یہ معلوم ہوگا کہ اس کی غلطی سے ان کا پوتا فرار ہو گیا ہے تو سبھی اس پر چڑھ دوڑیں گے۔ گلزار تو اسے گالیاں بھی دے گا اور اس کی پٹائی بھی کرے گا۔ اس کی دادی اور دادا پورے گھر میں دوڑتے پھر رہے تھے، اسے تلاش کر رہے تھے، ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے، دروازے سب اندر سے بند ہیں، وہ باہر کیسے چلا گیا؟ حسین میں آ گئے۔ بھاوت نے دیوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کیا وہ بچہ آنگن کی دیوار پھلانگ کر گیا ہے؟ بی بانو نے ناگواری سے کہا، کیسی باتیں کرتی ہو؟ وہ چھوٹا سا بچہ اس دیوار پر کیسے چڑھے گا؟ بھاوت نے بات بنائی، دیکھیے آپا، اس دیوار کے ساتھ کتنا کاٹ کباڑ رکھا ہوا ہے، وہ اس پر چڑھ کر دیوار پر پہنچا ہوگا۔ دوسری طرف یہ درخت ہے، اس کی شاخیں ہمارے آنگن میں آ رہی ہیں، وہ اسی درخت سے اتر کر گیا ہوگا۔ وہ تینوں مکان سے باہر آ گئے، پھر 3 سمتوں میں تیزی سے جانے لگے، اسے آوازیں دینے لگے۔ جو بھی انہیں دکھائی دیتا تھا اس سے پوچھتے تھے، کیا انہوں نے کسی 5 برس کے بچے کو دیکھا ہے؟ کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ تینوں مختلف سمتوں میں دور دور تک اسے تلاش کرتے رہے، ہانپتے رہے، تھکتے رہے۔ وہ ننھا سا پوتا کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح گیا تھا، اب واپس آنے والا نہیں تھا۔ آدھی رات گزر گئی، وہ اسے تلاش کرتے رہے لیکن اس کے سائے تک بھی نہ پہنچ سکے۔ دوسری طرف فاخرہ اپنے مکان کا دروازہ کھولے چوکھٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ محلے کی عورتیں بڑی دیر تک اسے دلاسے دیتی رہی تھیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے ویسے وہ سب اپنے اپنے گھر چلی گئیں۔ مشتاق نے پوچھا، تم کب تک یہاں بیٹھی رہو گی؟ صبح سے نہ کچھ کھایا ہے، نہ ایک گھونٹ پانی پیا ہے، اور یہ جانتا ہوں کہ تمہیں نیند بھی نہیں آئے گی، لیکن ذرا کمر تو سیدھی کر لو، صحن میں چرپائی بچھا کر آرام سے لیٹ جاؤ۔ اس نے خشک آنکھوں سے مشتاق کو دیکھا۔ اب اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں بہہ رہے تھے لیکن دل رو رہا تھا۔ وہ بولی، میرا بچہ پتہ نہیں کس حال میں ہے، کس مصیبت میں ہے، اور تم مجھے آرام سے لیٹنے کو کہہ رہے ہو؟ میں یہاں بیٹھی رہوں گی، جاؤ تم آرام کرو۔ وہ اپنی بات ختم کرتی ایک دم سے چونک گئی۔ اسے اپنے فاخر کی آواز سنائی دی۔ وہ چیختی ہوئی آواز میں امی امی پکار رہا تھا۔ وہ دونوں اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے ایک طرف دیکھا، نیم تاریک گلی میں فاخر دوڑتا ہوا آ رہا تھا۔ فاخرہ ایک دم سے تڑپ گئی، چیخیں مارتے ہوئے اسے آوازیں دیتے ہوئے اس کی طرف دوڑنے لگی۔ خوشی کے مارے توازن برقرار نہ رکھ سکی، لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑی۔ فاخر دوڑتا ہوا آ کر ماں سے لپٹ گیا۔ وہ اسے دونوں باہوں میں بھینچ کر سینے سے لگا کر ادھر ادھر چومنے لگی۔ میرے بچے، تم کہاں چلے گئے تھے؟ میری جان، تم میرے پاس آ گئے ہو نا؟ مجھے یقین کر لینے دو۔ وہ دیوانہ وار اسے بازوؤں میں بھینچ رہی تھی
اور بار بار چومتی جا رہی تھی۔ فاخر کے ساتھ ایک مولوی صاحب آئے تھے۔ وہ مشتاق سے کہہ رہے تھے، میں اجمیر نگری کی ایک مسجد کا پیش امام ہوں۔ آپ کا یہ بچہ پتہ نہیں کہاں سے بھٹکتا ہوا آیا، مجھ سے کہنے لگا کہ میں اسے اس کی ماں کے پاس پہنچا دوں۔ اس نے اس محلے کا نام بتایا تو میں اسے یہاں لے آیا۔ یہاں آتے ہی اس نے اپنی گلیوں کو پہچان لیا۔ آپ کا بچہ بہت سمجھدار ہے۔ مشتاق نے احسان مندی سے کہا، میں آپ کا کس زبان سے شکریہ ادا کروں؟ آپ نے اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ ہم اسے زندگی بھر نہیں بھلا پائیں گے۔ آپ فرمائیں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ انہوں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، میں نے کسی لالچ سے یہ نیکی نہیں کی ہے۔ میں مسجد کا پیش امام ہوں، اپنے پیچھے بے شمار عبادت گزار بندوں کو نمازیں پڑھاتا ہوں، انہیں راہ مستقیم پر چلاتا ہوں۔ آپ کا بچہ بھی بھٹکا ہوا تھا، میں اسے سیدھے راستے سے آپ کے گھر تک لے آیا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وہ ایک قدم آگے بڑھ کر ذرا قریب آئے اور پھر بولے، اگر تم چاہتے ہو کہ میری اچھائی کے بدلے کوئی اچھائی کرو تو میرا مشورہ ہے کہ سجدہ شکر ادا کرو اور نمازیں پڑھا کرو۔ یہ کہہ کر وہ کوئی جواب سنے بغیر وہاں سے جانے لگے۔ مشتاق انہیں جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ فاخرہ بیٹے کو سینے سے لگائے کچے راستے کی مٹی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ ان لمحات میں ساری دنیا کو بھول گئی تھی، بس وہ تھی اور اس کا بیٹا تھا۔ مشتاق نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، یہاں سے اٹھو، گھر چلو۔ فاخرہ نے چونک کر آس پاس دیکھا، پھر پوچھا، وہ فرشتہ کہاں ہے؟ میں اس کے قدموں سے لپٹ جاؤں گی، اپنی سونے کی چوڑیاں، گلے کی چین اور کانوں کی بالیاں اسے دوں گی۔ فرشتے نیکیاں کرتے ہیں، ان کا معاوضہ طلب نہیں کرتے۔ وہ ایک مسجد کے پیش امام تھے، انہوں نے اپنا ایک فرض ادا کیا اور چپ چاپ چلے گئے۔ اب اٹھو یہاں سے۔ ایسے وقت ایک پڑوسن نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو اس نے دوسری پڑوسن کو آواز دی، ایک کلثوم باجی، معلوم ہوتا ہے کہ فاخرہ کا بیٹا مل گیا ہے، وہ کسی بچے سے لپٹی ہوئی گلی میں بیٹھی ہے۔ دوسری پڑوسن نے تیسری نے چوتھی کو یہ اطلاع دی۔ پھر ایک ایک کر کے کتنے ہی گھروں کے دروازے کھلنے لگے، عورتوں اور مردوں کی بھیڑ لگنے لگی۔ فاخرہ اور مشتاق بیٹے کو لے کر اپنے صحن میں آ گئے تھے۔ کتنی ہی عورتیں وہاں پہنچ گئی تھیں اور ان کے گھر کے باہر مرد کھڑے ہوئے مشتاق سے طرح طرح کے سوالات کر رہے تھے، بچے کی واپسی پر مبارکباد دے رہے تھے۔ ایک عورت نے کہا، فاخرہ، اپنے بیٹے سے یہ تو پوچھو کہ کہاں گیا تھا اور کہاں سے آ رہا ہے؟ فاخرہ سے پوچھا گیا تو اس نے فاخر سے پوچھا۔ اس نے کہا، میں نہیں جانتا وہ لوگ مجھے کس گھر میں لے گئے تھے۔ اس آدمی کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں، اس کے پاس ایک چاقو تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اگر میں شور مچاؤں گا اور اپنی امی کے پاس جانے کی ضد کروں گا تو وہ میرا گلا کاٹ دے گا۔ یہ سنتے ہی فاخرہ نے پھر اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا، اس بڑی بڑی مونچھوں والے کو گالیاں دینے لگی۔ ایک عورت نے کہا، فاخرہ، چپ ہو جاؤ، اسے بعد میں گالیاں دینا، پہلے اپنے بیٹے کی باتیں تو سن لو۔ فاخر کہہ رہا تھا، ان لوگوں نے کھڑکیاں اور دروازے بند کر دیے تھے، مجھے باہر نکلنے نہیں دیتے تھے۔ ایک عورت مجھ سے بہت پیار کر رہی تھی اور یہ کہتی تھی کہ میں آپ کو بھول جاؤں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ میری دادی جان ہے اور میں اس کا پوتا ہوں اور اب اسی کے ساتھ رہوں گا۔ یہ سنتے ہی فاخرہ تو کیا، سبھی چونک گئے۔ ایک عورت نے فاخر سے پوچھا، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ وہ عورت تمہیں یوں ہی دادی جان کہہ رہی تھی یا سچ مچ وہ تمہاری دادی تھی؟ میں نہیں جانتا کہ میری سچ مچ کوئی دادی ہے یا نہیں، لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ اس سے میرا خون کا رشتہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور بوڑھا آدمی آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ میرا دادا ہے اور میرے ابو کا باپ ہے۔ چند عورتوں نے باہر سے مشتاق کو اور محلے کے چند افراد کو اندر بلایا، پھر انہیں فاخر کا بیان سنوایا۔ مشتاق اپنے بیٹے کی باتیں سن کر پریشان ہو گیا۔ فاخرہ نے تقریباً چیختے ہوئے کہا، میں پہلے ہی کہتی تھی کہ یہ تمہاری ماں کے کرتوت ہیں۔ وہ ذلیل عورت میرے بچے کو اغوا کرانے کے بعد اس کا گلا کاٹنے کی دھمکیاں دیتی رہی تھی۔ مائیں جیسی بھی ہوں، اولاد ان کے خلاف کچھ سننا گوارا نہیں کرتی۔ مشتاق بھی اپنے ماں کے خلاف سن رہا تھا، اسے صدمہ پہنچ رہا تھا۔ پھر بھی اس نے کہا، فاخرہ، بکواس نہ کرو، تمہیں میری امی کے خلاف بولنے کی عادت ہے، ٹھیک ہے، ضرور بولو، لیکن ان کی توہین تو نہ کرو۔ ایک بوڑھی عورت نے کہا،
تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تمہارا بیٹا جھوٹ کہہ رہا ہے اور تمہاری ماں نے اسے اغوا نہیں کرایا ہے؟ مشتاق نے کہا، خالہ جان، پتہ نہیں وہ کون عورت تھی، خود کو دادی جان کہہ رہی تھی، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوا کہ وہ میری امی تھیں اور انہوں نے اپنے پوتے کو اغوا کرایا تھا؟ فاخرہ نے کہا، سانچ کو آنچ کیا ہے، اب ہم فاخر کو لے کر وہاں چلتے ہیں، میرا بیٹا تمہاری ماں کی صورت دیکھتے ہی اسے پہچان لے گا، اور جب یہ اسے شناخت کر لے گا تو پھر میں اسے نہیں چھوڑوں گی، اسے حوالات میں پہنچاؤں گی۔ مشتاق نے کہا، دیکھو بات بڑھاؤ گی تو پھر اس محلے سے ذلیل ہو کر واپس آؤ گی، میری امی کے خلاف کچھ ثابت نہیں کر سکو گی۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ انہوں نے ایسی حرکت نہیں کی ہے۔ محلے کے ایک بزرگ نے کہا، جب تمہیں یقین ہے تو ابھی بیٹے کو ہمارے ساتھ وہاں لے کے چلو۔ ایک عورت نے کہا، فاخر کہتا ہے کہ اس نے صرف دادی کو ہی نہیں، وہاں دادا جان کو بھی دیکھا ہے، آپ لوگ اس بچے کو وہاں لے جائیں، سچ کیا ہے ابھی معلوم ہو جائے گا۔ مشتاق اندر ہی اندر پریشان ہو رہا تھا، ان سب کی باتیں سن رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس معاملے کو کیسے ٹھنڈا کیا جائے۔ وہ بولا، دیکھیے رات کے 2 بجنے والے ہیں، اس وقت وہاں جانا مناسب نہیں ہے، ہمیں ٹھنڈے دماغ سے غور کرنا چاہیے۔ کل صبح میں آپ میں سے 5 بزرگوں کے ساتھ فاخر کو لے کر وہاں جاؤں گا، عورتیں نہیں جائیں گی، فاخرہ بھی نہیں جائے گی، ورنہ خواہ تو میں ہوگی اور جھگڑے پڑیں گے۔ فاخرہ نے کہا، میں تو ضرور جاؤں گی، اگر تمہاری ماں کا جرم ثابت ہو گیا تو وہیں کھڑے کھڑے اسے حوالات میں بھجواؤں گی۔ وہ سخت لہجے میں بولا، جب جرم ثابت ہوگا تو ہمارے محلے کے 5 آدمی خود ہی کوئی کارروائی کریں گے۔ فاخرہ نے اسے سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھا، پھر محلے کے ان بزرگوں سے کہا، آپ ذرا ٹھہریں، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ وہاں سے پلٹ کر تیزی سے چلتی ہوئی ایک کمرے میں گئی۔ ایک بزرگ نے فاخر سے پوچھا، بیٹے، جہاں تمہیں قید کیا گیا تھا تو وہاں سے کیسے نکل آئے؟ فاخر انہیں بتانے لگا کہ کس طرح اسے کمرے کا دروازہ کھلا ملا تھا اور وہ وہاں سے نکل کر بھاگتا ہوا ادھر ادھر بھٹکتا ہوا ایک مسجد کے پیش امام کے پاس پہنچ گیا تھا۔ فاخرہ کمرے سے باہر آئی، اس کے ہاتھوں میں ایک بڑی سی البم تھی۔ وہ بولی، میں یہ بھول ہی گئی تھی کہ میرے میاں کے پاس ایک البم رکھی ہوئی ہے، اس میں ان کے پورے خاندان والوں کی تصویریں ہیں۔ وہ چرپائی پر بیٹھ گئی، بیٹے کو اپنے قریب بلا کر البم کھولتے ہوئے بولی، بیٹے، یہ تصویر دیکھو، کیا یہی عورت تمہارے پاس تھی اور خود کو دادی کہہ رہی تھی؟ بی بانو اور اس کے میاں انصار احمد کی ایک بڑی سی تصویر البم میں لگی ہوئی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی اس نے ہاں ہاں کے انداز میں سر ہلا کر کہا، امی یہی عورت ہے، یہ دونوں مجھے اپنا پوتا کہہ رہے تھے اور مجھے بہت پیار کر رہے تھے۔ فاخرہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، ان سب کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، دیکھ لیا آپ نے، سن لیا آپ نے، میرے بیٹے نے تصویروں سے انہیں پہچان لیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے البم کو اٹھا کر مشتاق کے منہ پر دے مارا، پھر ایک طرف تھوکتے ہوئے کہا، لعنت ہے تم پر، تمہارے ماں باپ پر اور تمہارے سارے خاندان پر، میرا بیٹا سچ بول رہا تھا اور تم اپنے ماں باپ کے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے اسے جھوٹا کہہ رہے تھے۔ اب کیا کہو گے؟ یہاں سارا محلہ جمع ہے، ان سب کے سامنے اپنے ماں باپ کو گالیاں دو، ان پر تھوکو اور ابھی ان سب کے ساتھ تھانے جا کر ان کے خلاف رپورٹ درج کراؤ اور انہیں ابھی گرفتار کراؤ۔ ایک خاتون نے کہا، لعنت ہے ایسی دادی اور دادا پر، ایک تو فاخرہ کو کبھی بہو تسلیم نہیں کیا، اسے اپنے گھر نہیں آنے دیا، اب اس کے بیٹے کو بھی چھین لینا چاہتے تھے۔ ایک بزرگ نے کہا، مشتاق میاں، تمہارے ماں باپ نے یہ اچھا نہیں کیا اور جو برا کیا ہے اس کے خلاف تو کارروائی کرنی ہی چاہیے۔ ایک جوان نے جوش میں آ کر کہا، کارروائی تو یہی ہوگی جو فاخرہ بازی کہہ رہی ہیں۔ مشتاق نے کہا، پلیز آپ لوگ جوش میں نہ آئیں، پہلے میری بات سن لیں۔ ایک اور جوان نے کہا، تمہاری بات کیا سنیں؟ اس محلے سے آج تمہارے بچے کو اغوا کیا گیا، کل ہمارے بچوں کو اغوا کیا جائے گا، تھانے میں رپورٹ تو لکھوانی ہی ہوگی۔ مشتاق نے ذرا سخت لہجے میں کہا، نہیں، یہ بات تھانے کچہری تک نہیں جائے گی، یہ میرے گھر کا معاملہ ہے، گھر ہی کے اندر طے ہوگا۔ فاخرہ نے تڑک کر کہا، یہ تمہارے گھر کا معاملہ ہوگا لیکن میرے گھر کا یہ معاملہ تھانے کچہری تک ضرور جائے گا۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو محلے والا میرا ساتھ دیں گے، اسکول کی پرنسپل اور وہاں کے تمام ٹیچرز میرا ساتھ دیں گے،
मैं इनके बल पर कानूनी कार्रवाई कर सकूंगी। ये मत भूलो कि मेरे बेटे के अगवा की रिपोर्ट प्रिंसिपल ने दर्ज कराई है। अब ये बात बहुत आगे बढ़ेगी। मैं तुम्हारे माँ बाप को आसानी से छोड़ूंगी नहीं। वो परेशान होकर अपनी बीवी को देख रहा था, फिर महल्ले वालों को बारी बारी देखते हुए बोला, माँ बाप जैसे भी हों, औलाद कभी इनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करती। मेरे माँ बाप ने बेशक बहुत बड़ी गलती की है। मैं आप बुजुर्गों के साथ वहाँ जाकर इनका मुहासबा करूँगा। मैं इनका मुहासबा करूँगा। आप जो कहेंगे वो करूँगा। लेकिन मेरी इल्तिजा है कि एक बेटे के जज्बात को समझें। वो एक एक की तरफ देख रहा था।